अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आयशा नसीर का लेकर आई हूँ रास्ता ठहर जाए। बहुत प्यारा नॉवल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए ये शुरू करते हैं फिर रास्ता ठहर जाए। असीद भाई आ रहे हैं। मामी ने अभी फ़ोन करके बताया है उनका ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ, और जब तक उन्हें ऑफ़िस वालों की जानिब से घर नहीं मिल जाता वो यहीं क़याम फ़रमाएँगे। तो आप जल्दी से उठिए, ये बेकार का मशगला छोड़िए और उनके लिए कमरा तैयार कर दीजिए। ये मेरा नहीं, अम्मी का हुक्म है। सामने खड़ी चोटी के बल्लों से खेलते हुए समैया ने इत्तला देने के साथ-साथ इत्तला देने की वजह भी बयान कर दी। उफ़्फ़ो! वो जो पिछले 1 घंटे से उस अख़बारी मोअम्मे में सर खपा बल्कि सर दुखा रही थी, अब इस मुदाख़लत पर एक नागवार सी नज़र उस पर डालते हुए पेशानी को उँगलियों की पोरों से मसला था। क्या मुसीबत है? असीर भाई आ रहे हैं तो आ ही जाएँगे, उन्हें ज़रूरत ही क्या थी फ़ोन करके ये बताने की। जैसे कि वो हमें फ़ोन ना करतीं तो हमें पता ही ना चलता, हद है। उन्होंने फ़ोन इसलिए किया ताकि हम उनके लाडले का उसके शायाने शान इस्तक़बाल कर सकें। और वैसे तुम्हें एतराज़ उनके फ़ोन करने पर है या फिर ये झुँझलाहट असीर भाई के आने की है? सुमैया ने कुछ हैरान होकर उसे देखा था। नहीं, कारपेट पर बैठे-बैठे उसने सुनहती टाँगों को सीधा किया। बेचारे असीद भाई के आने से मुझे कोई मसला नहीं है, मगर ये मामी अक्खड़, घमंडी, खुदपरस्त मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगतीं। हमेशा अपनी गर्ज से याद करती हैं। तो इसमें उनका क्या कसूर महरू, ये दुनिया ही मतलब की है। उसने खुली सच्चाई बयान की। हाँ, और हमने तो सारे ही रिश्तेदार इंतहाई कमीने और खुदगर्ज किस्म के पाए हैं। वो अखबार समेटते हुए उठ खड़ी हुई। उसने अगर ये बात ना की होती तो भी सुमैया अच्छी तरह जानती थी अपने रिश्तेदारों के बारे में उसके ख़यालात। उसका बस चलता तो उसका बस चलता तो किसी जंगल में जाकर बस जाती, जहाँ कोई जान-पहचान वाला उसके आस-पास ना होता, या फिर सारे रिश्तेदारों को ही उठाकर किसी वीराने में फेंक आती। वैसे कमरा कौन-सा ठीक करूँ? स्टोर रूम ठीक कर दूँ? तेवरियों पर बल लिए उसने किसी कदर तंज़िया अंदाज़ में पूछा था। सुमैया हँसने लगी। अल्लाह! मेरू, अंदरूनी जलन का ये आलम है और फिर कहती हो असीर भाई के आने से कोई मसला नहीं। जी नहीं, स्टोर रूम कुशादा है इसलिए कहा था। रहम के छोटे से कमरे में उनकी बेगम का दम नहीं घुटने लगेगा। उसने मुँह बनाकर एक लूली लंगड़ी वज़ाहत दी। उसकी फ़िक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उनकी बेगम साथ नहीं आ रही, घर मिलेगा तभी आएँगी। समैया ने उसकी गलतफ़हमी रफ़ा करते हुए बताया। क्या? वो सुनते ही चिल्ला उठी। शाज़मा भाभी साथ नहीं आ रहीं? हाँ, नहीं आ रहीं। मैंने यही कहा है। वो डर सी गई उसका रिएक्शन देखकर। मगर क्यों? क्यों नहीं आ रहीं? उन्हें आना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है महरू? तुम्हें भला क्या, वो आएँ या ना आएँ? हाँ, वो तो ठीक है, मगर वो कहते-कहते चुप हुई, फिर कदरे तवक्कुफ़ से कहा, देखो अगर वो नहीं आ रही तो इसका एक ही मतलब है कि उनके शौहर के सारे पर्सनल काम भी हमें ही करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? उसकी आँखों में देखते हुए उसने अपनी बात पर ज़ोर दिया। पर्सनल काम? सुमैया ने उलझ कर दोहराया। ये अजीब मंतक है तुम्हारी। काम में कोई पर्सनल जनरल नहीं होता, काम काम होता है। उसकी असल परेशानी जानकर वो चिढ़ सी गई। हाँ, होता है, मगर तुम नहीं समझोगी, तुम बेवकूफ़ हो। उसके पास से गुज़रते हुए वो झिल्लाकर उसे एक धप रसीद कर गई थी। सुमैया के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए थे, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही वो कमरे से निकल चुकी थी। वो इस वक़्त झाड़-पोंछ से फ़ारिग होने के बाद बेडशीट तब्दील कर रही थी, जब अम्मी ने दरवाज़े में आकर पूछा, "महरू क्या कर रही हो तुम? काम हो गया?" एक अदद सिंगल बेड, राइटिंग टेबल, दीवार-गिर अलमारी और 2 अदद कुर्सियों के साथ-साथ एक बुक शेल्फ वाला ये छोटा और सादा-सा कमरा कुछ अरसे पहले तक अरहम के ज़ेर तसर्रुफ़ था। मगर उसके कवैत जाने के बाद जब से ये कमरा वीरान हुआ था, महरू उस पर तवज्जो देना छोड़ चुकी थी। यही वजह थी कि आज महज़ यहाँ की सफाई-सुथराई में ही उसे घंटा भर से ज़्यादा लग गया। हाँ, होने वाला है तकरीबन, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कोई नया काम कह दें। मैं सुमैया से कह चुकी हूँ, खाना वो बना रही है, न रूठे अंदाज में कहते हुए वो अपनी तख्ता हुई कमर पकड़कर वहीं बैठ गई। अरे इससे तो अच्छा था तुम ये काम उसे सौंप देती। एक तो ज़माने भर की सुस्त है, वो ज़रा सा काम का बोझ पड़े तो हाथ पाँव फूल जाते हैं इसके। उन्हें सुनते ही तशवीश लाहक हुई। तो वो मेरा मसला नहीं है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, अभी मुझे नहाने भी जाना है और अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं, रात तक हो जाएगा सब कुछ, इतनी भी सुस्त नहीं है वो। आप खामखा में परेशान हो रही हैं। उसे गुस्सा आया। सदा की काहिल और सुस्तुल वजूद सुमैया हमेशा अपनी इस खसूसियत की बिना पर हर काम से जान छुड़ा लिया करती थी। ठीक है, मगर फिर भी मदद करवा देना उसके साथ। खाना वक्त पर तैयार होना चाहिए। बच्चा इतनी दूर से आ रहा है, यकीनन थका हुआ होगा।
بچہ وہ بری طرح سلگ گئی۔ آپ کا وہ لاڈلا چہیتا بچہ ابھی خود دوسرے بچے کا باپ بننے جا رہا ہے، مگر آپ کا یہ لاڈ پیار نانا دادا بننے تک اسے بچہ ہی بنائے رکھے گا۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ اسے جلنے کوڑنے کے لیے زیادہ بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ امی اس کی کیفیت دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمیہ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ اسے دیکھ کر تو اسے چلانا ہی تھا۔ وہ آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑی اپنا کالج یونیفارم پریس کر رہی تھی۔ اس کی بلند آواز پر دہل سے گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈراؤ تو مت، مجھے اپنے کپڑے پریس کرنے تھے۔ صبح میں کروں تو روز بہت دیر ہو جاتی ہے، اس لیے سوچا ابھی سے کر دوں۔ اس کے تیور دیکھ کر اسے جھٹ صفائی دی۔ یہ کام بھی تمہیں ابھی ہی یاد آنا تھا؟ چھوڑو اسے اور کچن میں جاؤ، ورنہ ابھی امی آ کر پھر سے مجھے ہی ڈانٹنے لگیں گی۔ اسے آ کر اس کے ہاتھ سے استری لی۔ سمیہ اسے دیکھنے لگی۔ تم ہی کر دو نا پلیز۔ وہ تنک سی گئی اس فرمائش پر۔ ٹھیک ہے کر رہی ہوں، تم جاؤ۔ اسے محض ٹالنے کو کہا تھا وہ سر ہو گئی۔ ابھی کرو۔ اف یہ لو۔ اسے زد چھوڑ کر قمیص پر استری پھیرنی شروع کی تو اس نے جان چھوڑی۔ مہرو کو پتا تھا سمیہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کی کلاس لی جائے گی۔ ہر کام میں ہر وجہ اس کی ذات سے منسوب کی جاتی تھی، پھر چاہے وہ کوئی بھی کام ہوتا، مگر وہ آج کوئی الزام لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سمیہ کے کپڑے پریس کرنے کھڑی ہو گئی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد اس کے سیلف نے بجتے ہوئے اس کے کام میں بھی خلل ڈالا اور ماتھے پر بھی کئی بل بکھیر دیے۔ قدرے جھنجھلاہٹ کی عالم میں استری کو قمیص پر چھوڑ کر اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھایا تو اسکرین پر نظر پڑتے ہی چہرے کی ناگواری میں غضبناکی شامل ہوئی تھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر سیل آف کرتے ہوئے وہ کپڑوں کے پاس آئی اور استری اٹھاتے ہی اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اتنی سی دیر میں ہی جلتی استری نے سمیہ کے بیدار دامن پر اپنا نشان چھوڑ دیا تھا۔ اف مصیبت! روحانسی ہو کر اس نے کپڑے کو کھینچ کر ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نتیجہ تن دامن کے بیچوں بیچ ہی کافی بڑا سوراخ ہو گیا۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ متوحش نظروں سے کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل اس نے ان کپڑوں کو اٹھا کر ہینگ کرتے ہوئے الماری میں سب سے پیچھے لٹکایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی سمیہ یہ کپڑے دیکھے، کم از کم آج کے دن کے لیے، اور پھر اپنا ایک سوٹ نکال کر نہانے کے لیے واش روم کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ تقریباً 5 سال بعد وہاں جا رہا تھا۔ 5 سال پہلے کے مناظر تو اپنی جزیات سمیت ذہن کے پردے پر بالکل تازہ تھے، مگر اب کوشش کرنے کے باوجود وہ تصور نہ کر سکا کہ اس کا استقبال کس طرح سے کیا جائے گا۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی ذہنی پراگندگی بھی تھی۔ اس کا یہ ٹرانسفر انتہائی نامناسب وقت میں ہوا تھا، ایک ایسے وقت میں جب وہ گھر والوں سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور سوچ بھی لیتا اگر ان کے ساتھ نہ جانے کی مجبوری درمیان میں حائل نہ ہوتی۔ شازمہ نے پتہ چلتے ہی کہا تھا میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گی۔ جانتا ہوں اور اسی لیے پریشان ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ گھر کا بھی مسئلہ ہے، سیٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگ جائے گا، اور پھپھو کے گھر تم یقیناً کمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی۔ ظاہر ہے ایک تو میں اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتی، اور پھر ایسی حالت میں کسی غیر کے گھر جا کے بالکل نہیں پڑوں گی۔ وہ کسی قدر ناگواری سے گویا ہوئی تھی۔ دن قریب تھے، سوائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے وہ تو یہاں بھی گھر سے نکلنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ غیر نہیں میری پھپھو ہیں، اس نے برہمی سے جتایا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئی۔ دیکھیے آپ بے فکر ہو کر جائیے، میرے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی وہاں آ کر میں اپنا پہلا قدم اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہوں، اپنے گھر میں۔ دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے آخری جملے پر زور دیا، تو جب تک گھر کا مسئلہ حل ہو تب میں بھی ٹھیک ہو چکی ہوں گی۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے وہ نہیں کہا جو کہنا اس کے لیے ضروری تھا۔ اس کے ادھورے جملے کو اسید ہی زیر لب انشاءاللہ کہتے ہوئے مکمل کر گیا، اور پھر آنے کے وقت تک اس پر عجیب ہی بددلی کی کیفیت چھائی رہی، اور یہ کیفیت اس وقت شدید تر ہو گئی جب اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے 3 سالہ احمد کو بے تحاشا روتے ہوئے چھوڑا۔ جس وقت ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی، سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھا چونک کر سیدھا ہوا، اور تبھی اس پر منزل مقصود پر پہنچنے کا انکشاف ہوا تھا۔ پھپھو نے فون کر کے فلائٹ کا ٹائم پوچھا ہی تھا۔ وہ پھپھا کو اسے لینے کے لیے بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر ایک تو کراچی شہر اس کے لیے نیا نہیں تھا، ارحم ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، مگر شام کی فلائٹ تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شام کے بعد پھپھا کو دیکھنے میں پرابلم ہوتی تھی، اور ڈرائیونگ کرنا کافی رسکی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے انہیں زحمت دیے بغیر خود ہی ایئرپورٹ سے ٹیکسی کر لی تھی۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں سیاہ گیٹ کو ڈھکے سبز بیلیں جو یقیناً دن میں بہت اچھی لگتی اب ایک پراسرار سا تاثر ابھار رہی تھیں۔ گھر کو گھیرے احاطے کی بیرونی دیواریں نئی پینٹ شدہ لگ رہی تھیں، اور آس پاس کی سرسبزی میں بھی مزید اضافہ ہو چکا تھا۔
بیگ کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے کال بیل بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ گیٹ خود بہت کھلتا چلا گیا، اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتا۔ سرمد نے باہر نکل کر اسے دیکھتے ہی خوشی سے نعرہ بلند کیا تھا، اسید بھائی ویلکم ویلکم۔ اسے بڑے پرجوش انداز میں آگے بڑھ کر معانقہ کیا تھا۔ اسید کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھپھا جی کا یہ بھتیجا بہت جوشیلا قسم کا نوجوان تھا۔ چاچی نے کہا تھا آپ 7 بجے تک پہنچ جائیں گے، اتنی دیر ہو گئی تو میں نے سوچا خود ہی چل کر آپ کا پتہ کیا جائے۔ سرمد نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا تھا، وہ اس کی میت میں اندر داخل ہو گیا۔ پختہ روش پر چلتے ہوئے اس نے نظر دائیں جانب پھیلتے ہوئے چھوٹے سے لون پر ڈالی۔ خوبصورتی سے تراشے گئے انواع و اقسام کے پودوں اور پھولوں سے سجا یہ باغیچہ اس گھر کے مکینوں کی خوش ذوقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ برآمدے سے سیکنڈ فلور تک جانے والا زینہ بھی سیڑھی با سیڑھی ہرے بھرے گملوں سے سجا تھا۔ صبح خرام ہوا سے ہلکورے لیتے ایک طرف رکھے اس خوبصورت سے جھولے کو دیکھتے ہی ٹھٹکتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ پل بھر کو ٹھہر سا گیا۔ لیجیے چاچی، لے آیا میں آپ کے مہمان کو۔ سرمد کی بلند آواز ابھرتی اسے چونک آ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے وہ بھی اندر داخل ہو گیا تھا، جہاں سبھی استقبال کے لیے آپ موجود ہوئے تھے۔ اسید بیٹا، پھپھو نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ان کی مہربان آغوش محسوس کرتا رہا۔ وہ اچھی طرح واقف تھا اپنے لیے ان کی بے لوث محبت سے۔ جیتے رہو بیٹا، گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ بھائی جان، بھابھی اور شازمہ سب سے ملنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی پھپھو بےتابی سے پوچھنے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہیں پھپھو، سبھی آپ لوگوں کو سلام کہہ رہے تھے۔ ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے خیریت و عافیت دریافت کرنی شروع کی تھی۔ آپ سنائیے۔ سرمد کے گھر والے بھی آج نیچے ہی موجود تھے اور ایسا یقیناً اس کے آنے کے سبب تھا۔ تو بھائی احمد کو بھی ساتھ لے آتے ساتھ، اس نے تو ابھی اسکول جانا شروع نہیں کیا۔ سچی بہت یاد آتا ہے، اب تو اور بھی کیوٹ ہو گیا ہوگا نا؟ سمیہ پوچھ رہی تھی۔ جب میں آ رہا تھا تو وہ بہت رو رہا تھا، بڑی مشکل سے چھوڑ کر آیا ہوں، اس نے بتایا۔ السلام علیکم اسید بھائی، ہمیشہ کی طرح اجرت بھرے انداز میں داخل ہوتے ہی اس نے زبان کو بھی جس تیزی سے حرکت دی تھی وہ صرف سلام اور بھائی ہی ٹھیک سے سمجھ پایا۔ گہرے سبز رنگ کے لباس میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، مخملی بالوں کی موٹی سی چٹیاں آگے کیے، وہ پھپھو کے صوفے کے ہتھے پر یوں ٹکی کہ موقع ملتے ہی بھاگنے کی دیر ہو۔ کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں میرو، تم کیسی ہو؟ اس کا سراپا دیکھ کر نہ جانے کیوں اسید کو سنگ مرمر سے شفاف ستون اور اس سے لپٹی بیل کا خیال آیا۔ بہت اچھی، بہت سو سے اچھی۔ وہ دھیرے سے مسکائی تو یاقوتی ہونٹوں کے بیچ جیسے سچے موتی جھلک دکھا گئے تھے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سرمد نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ تم ہر بات کا مطلب مت پوچھنے لگا کرو۔ اس کے ابرو تن گئے تھے۔ اسید کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ اس کے چہرے کا یہی تاثر تو اسے یاد رہتا تھا ہمیشہ۔ السلام علیکم اور بہت سارا ویلکم کراچی کے نوارد مہمانوں کو۔ زندگی سے بھرپور اور بڑی چہکتی ہوئی آواز ابھری تھی۔ سبھی پل بھر کو خاموش ہو گئے، مگر ڈرائنگ روم کے دروازے پر نظر پڑتے ہی خوشگوار اور تحیر آمیز آوازیں اس خاموشی کو پچھاڑ گئی تھیں۔ ارے رامش، اوہو آ گیا میرا دوست۔ سب سے پہلے سرمد اٹھا تھا، پھر سمیہ نے اپنی جگہ خالی کی۔ صحیح ٹائم پر آیا ہوں نا؟ پھپھو کے سامنے جھکتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بالکل صحیح ٹائم پر، مگر تمہیں بتایا کس نے؟ وہ حیران تھی۔ بس ہیں اپنے کچھ خفیہ ذرائع، کیا سب کچھ بتا دوں؟ وہ ہنس کر اسید کی سمت آیا جو پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس گہما گہمی میں کسی نے محسوس بھی نہیں کیا کہ مہرو کب کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ کیوں آیا ہے؟ کیوں کیوں کیوں؟ ماچس کی تیلی جلانے کی کوشش میں سلیب پر تیلیوں کا ڈھیر لگ گیا تھا، مگر شعلہ بھڑکنے کے بجائے وہ صرف سلگ کر رہ جاتی تھی اس کے دل کی طرح۔ اسے جھنجھلا کر ماچس سے ایک طرف پھینکی اور سلیب پر کونیاں ٹکائے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ مہرو کیا کر رہی ہو؟ کھانا لگا دو نا، اسید بھائی فریش ہو کر آ گئے ہیں، سب کو بھوک لگ رہی ہے۔ سمیہ کی آواز آئی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم ہی لگا دو سمیہ، میرے سر میں درد ہے۔ اس کے انداز میں ازحد بیزاری تھی۔ کیا مطلب ہے میں لگا دوں؟ کیا ہوا تمہارے سر کو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھا۔ اسے سنتے ہی ناراضی سے دریافت کیا۔ سچ میں درد ہے، مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی، سوری۔ معذرت خواہانہ انداز اپناتے ہوئے وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے الماری سے اپنی انسلی فراک نکالی اور ٹیبل پر پڑا فیشن میگزین اٹھاتے ہوئے کارپیٹ پر آ بیٹھی۔ اس وقت سر درد کا بہانہ کرنے والی مہرو کا یہ کام اگر سمیہ دیکھ لیتی تو ہنگامہ مچا دیتی، مگر مہرو کو پتا تھا کہ ابھی اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوگا کمرے میں جھانک کر اس کی یہ مصروفیت دیکھنے کا، اسی لیے وہ مطمئن تھی۔
سب کی باتوں اور کہکوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ اس نے کچھ دیر تو سننے سمجھنے کی کوشش کی، پھر سر جھٹکتے ہوئے میگزین اپنی طرف کھینچا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی اسے اپنے کام میں غرق ہوئے، جب اچانک ہی ہونے والی آہٹ پر اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں، دروازے سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا وہ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناگواری اس کے ایک ایک نقش سے جھلک اٹھی، لب کاٹتے ہوئے سے سیدھے ہو کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تیوریاں چڑھائے اس نے کڑے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ وہی جو تم ہمیشہ سے جانتی ہو، حال چال پوچھنے آیا ہوں، اپنے دل کا بہت بے چین سا ہو رہا ہے۔ تم خیال نہیں رکھتی نا؟ دھیرے سے مسکراتے ہوئے جم کر قدم رکھتا وہ اندر چلا آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ سمجھی نہیں تو جھنجھلا گئی۔ قدر کیا کرو سنگ دل لڑکی، ایسے نادر و نایاب تحفے بار بار نہیں ملا کرتے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی تباہی کھینچ کر وہ اس کے سامنے یوں آ بیٹھا کہ اس کے بھاری بھرکم جوتے اس کے پیروں کو چھونے لگے۔ ناگواری سے پیر سمیٹتے ہوئے اسے ایک استضاحیہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ جیسے تم نادر و نایاب قرار دے رہے ہو جسے تم نادر و نایاب قرار دے رہے ہو، اس کوڑے کو میں بہت پہلے اپنے دل سے نکال چکی ہوں، تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ کوڑا؟ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں نہیں لگتا تم بہت کڑوی ہوتی جا رہی ہو، نیم کی طرح؟ ہاں، ہو رہی ہوں، ہوتی رہوں گی اگر تم اسی طرح بار بار میرے سامنے آتے رہو گے۔ برہمی سے اس کی شہابی رنگت کی تاب اور بھی بڑھی تھی۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں اسی طرح آتا رہوں گا۔ تم نے آج شام پھر سے میرا فون ریسیو نہیں کیا نا مہرو؟ اس کی زبان پر بے ساختہ یہ شکوہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسے کوئی حق بھی نہیں۔ اچھا، وہ تمہارا فون تھا؟ اسے جس طرح تجاہل برتا رامش کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آج ایک ان نون نمبر سے کال آئی تو تھی، مگر میں ان نون نمبرز ریسیو نہیں کرتی۔ بہت اچھا کرتی ہو تم، جب بھی جو بھی کرتی ہو ہمیشہ اچھا کرتی ہو۔ اب اٹھ کر کھانا کھا لو، میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے کھانا کھانے نہیں آئی، اور اگر تم میری وجہ سے بھوکی رہو گی تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی؟ اس کے روٹھے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے دھیرے سے کہا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بے فکر رہو اور خوب گہری نیند لو، تم اتنے اہم نہیں ہو کہ تمہارے لیے میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اس کے انداز میں بے نیازی سے بڑھ کر تمسخر تھا۔ نچلا لب دانتوں تلے بھینچے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ مجھ پر ترس مت کھانا کبھی بھی۔ ترس؟ تم میرے دل میں جھانک پاتے تو دیکھتے، جو آتش فشاں وہاں جل رہا ہے، میں تمہیں اس میں خاکستر بھی کر دوں تو بھی وہ سرد نہ پڑے، مجھے چین نہ آئے۔ ایک نوکیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں تک آ کر معدوم ہوئی تھی۔ کتنے تیر ہیں تمہارے ترکش میں جو ختم ہی نہیں ہوتے؟ وہ بے چارگی سے سوال کرنے لگا۔ جتنے بھی ہیں تمہاری سوچ اور برداشت سے بہت زیادہ ہیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میری سوچ اور برداشت سے زیادہ ہوتے تو اس وقت میں تمہارے سامنے بیٹھا نہ ہوتا۔ ان کی تکلیف میری اس تڑپ کے سامنے کچھ بھی نہیں جو مجھے ہر بار تمہارے پاس کھینچ لاتی ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اس کا تاؤ بڑھا گیا۔ اچھا، تو اس سارے عرصے میں تمہاری یہ تڑپ کہاں ہوتی تھی جب تم اپنی نئی نویلی دلہن کے سنگ زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے؟ وہ تڑک گئی تھی اور رامش کا چہرہ تاریک ہو چلا۔ یہیں پر آ کر تو چت ہو جاتا تھا وہ، لفظ کھو جاتے، زبان گونگ ہو جاتی۔ اس کی کمزوری کا اظہار بنتی یہ خاموشی اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس دنیا کا بزدل ترین انسان ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ برداشت کی حد ختم ہوئی نا؟ کاردار لہجے میں سوال کرتے وہ بھی اٹھ گئی۔ اس نے محض ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر بہت تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس کی پشت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رامش اس کا وہ تایا ذات تھا جس کی محبت شعور و آگاہی کے ساتھ ساتھ اس پر اپنا آپ منکشف کروا گئی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی یہ شدتیں صرف مہرو کو ہی نہیں، رامش کو بھی اپنے ارد گرد کی دنیا سے بیگانہ کر گئی تھیں۔ مگر آس پاس کے رہنے والے لوگ سماعت بھی رکھتے تھے اور بصارت بھی، اور سب سے پہلے رامش کی ماں خبردار ہوئی تھی اس قطرے کی گھنٹی پر۔ ان کے لیے ان کی محبت آکسیجن جیسی ضروری ہی صحیح، مگر ان کے لیے کسی تند و تیز آندھی سے کم نہیں تھی جس میں انہیں اپنا عزیز ترین بیٹا ہاتھ سے نکلتا لگ رہا تھا، اور ایسا وہ کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کا ملنا شاید قسمت میں نہیں تھا، جبھی تو رامش ہار مان گیا تھا اپنی ماں کے جذباتی بلیک میلنگ کے آگے، اور مہرو جو یہ سوچ رہی تھی کہ رامش مر سکتا ہے مگر کبھی بھی شراہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس کا یہ یقین جس پوری طرح ٹوٹا، اس کی کرچیاں اسے اندر تک لہو لہان کر گئی تھیں، اور وہ کئی دن تک خود اپنا ہی سوگ مناتی رہی تھی۔ گو کہ رامش کی شادی ایک سال بھی نہیں چل پائی تھی۔ ماں کی خاطر رشتے جس لڑکی کو اس نے گلے کا ہار بنایا تھا، اسے آدھا ادھورا رامش قبول نہیں تھا۔ یوں تلخیوں، بدگمانیوں اور لڑائی جھگڑوں میں سال بھر بعد ہی یہ رشتہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا، اور رامش اعزاز ایک بار پھر اس کی محبت کے لیے 10 سے سوال دراز کیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔
مگر اب مہرو کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رات کو دیر سے سونے کے باوجود صبح اس کی آنکھ بہت جلدی کھل گئی تھی، اور جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تو فضا میں چکراتی تلے ہوئے پراٹھوں کی خوشبو سے اندازہ لگا لیا کہ پھپھو اس کا من پسند ناشتہ بنانے کی تیاری پر لگ چکی ہیں۔ کیوں تکلیف کر رہی ہیں پھپھو؟ میں ناشتے میں اتنے پروٹوکول کا عادی نہیں ہوں۔ ایسی روغنی غذائیں کھلائیں گی تو عادتیں بگاڑ دیں گی میری۔ کچن میں داخل ہوتے اس اشتہا انگیز خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، صرف پراٹھے کھانے سے ہی عادت بگڑ جائے گی آپ کی؟ اب ایسے تو بوز مت کریں جیسے آپ نے کبھی پراٹھے کھائے ہی نہ ہوں۔ سمیہ کی آواز آئی تو اس پر اس کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ کچن ٹیبل کی ایک کرسی سنبھالے وہ سامنے پڑی پلیٹ سے چنے اٹھا کر پھانک رہی تھی۔ اوہ، تو آپ بھی موجود ہیں؟ کالج نہیں گئی آپ؟ وہ اس کے پاس والی کرسی پر براجمان ہوا۔ ابھی ذرا زبان کو لگام دے کر بیٹھی ہے اسید، دوبارہ مت چھیڑنا۔ پراٹھے کو سینکتی پھپھو نے اس کا سوال سنتے ہی ٹوکا تھا۔ سمیہ کا منہ بن گیا۔ ہوا کیا؟ اس نے حیرانی سے ان کی صورت دیکھی۔ ہونا کیا ہے، مہرو نے کل میرا یونیفارم جلا دیا۔ سوچے یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ کل پورا دن گدھوں کی طرح مجھ سے کام کروانے کے بعد اسے یہ سلا دیا میری محنت کا۔ وہ بھنا کر بول اٹھی تھی۔ ارے تو ہو گیا ہوگا، غلطی سے، جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہوگا۔ اس پر اتنا شور مچانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دوسرا یونیفارم پہن لو یا چھٹی کر لو۔ صبح ہی صبح اتنا ہنگامہ، مرغے نے بانگ بعد میں دی ہوگی۔ اسے آس پڑوس کو پہلے جگا دیا۔ سمیہ کو گھورتے ہوئے پھپھو کا لہجہ برہمی سے بھرپور تھا، اور تب اسے بھی یاد آیا کہ صبح اس کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑی تو تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مرغا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اتنا بھی شور نہیں مچایا۔ مہرو تو ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پڑوسی کیا خاک جاگے ہوں گے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فوراً سے پیشتر اپنی صفائی پیش کی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم یہ بتاؤ، آج ناشتہ نہیں کرنا؟ صرف چنوں پر گزارا ہے؟ الہڑ سی سمیہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ صبح ہی صبح امی نے جو ڈوز دیا ہے اس کے بعد مزید کسی ناشتے کی گنجائش نہیں رہی، اور یہ چنے؟ تب کر کہتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے رکھی پلیٹ پر ڈالی۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں، ہارس پاور ہوتی ہے اس میں، چھلکوں سمیت۔ ایک بار کھا کر تو دیکھیے، اڑتے نہ پھریں تو کہیے گا۔ کہتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بچے کو سمجھا رہی ہو۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، اسی لیے سمیہ صاحبہ پورے گھر میں اڑتی پھرتی ہیں بے لگام گھوڑی کی طرح، گھنٹوں کا کام منٹوں میں سر انجام دیتی ہیں، جاگتی ہیں تو ایسی تیز رفتاری سے کہ ٹرین اور پلین بھی مقابلہ نہ کر پائے۔ اس بار لاہور جانا ہو تو ٹکٹ پر پیسے مت خرچیے گا، ہماری سمیہ سے کہہ دیجیے گا، ایک ہی دن میں لے جا کر واپس بھی لے آئیں گی۔ بے نیاز سے لہجے اور لاپرواہ انداز میں سمیہ پر کڑا طنز کرتے اسے جیسے آتے ہی اپنی آمد کا اعلان کیا تھا۔ لیجیے، آتے ہی شروع ہو گئیں۔ سمیہ نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ سنو، تم صبح سو بھی رہی تھی یا صرف ڈرامہ کر رہی تھی؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ لگتا تھا وہ شاور لینے کے بعد سیدھی کچن میں چلی آئی تھی۔ لائٹ اورنج کلر کے تنگ سے پاجامے اور مختصر سی قمیض پر دوپٹہ دائیں شانے پر ڈالے وہ اپنے حلیے سے بالکل لاپرواہ تھی۔ بھیگے بالوں سے بکھرتے قطرے گردن کی شفاف جلد میں جذب ہوتے جیسے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ گلابی ہوتی آنکھوں میں خمار کا عالم تھا، دمکتے روپ سے پھوٹتی کرنیں یوں لگ رہی تھیں جیسے آفتاب اس کے وجود میں جل اٹھا ہو۔ نظریں پھیرتے ہوئے اسید نے بمشکل خود کو اٹھنے سے روکا تھا۔ یقیناً میں جاگ رہی تھی، سو رہی ہوتی، اور تم اپنا یہ بھونپو جیسا منہ لے کر میرے کان میں چلاتی تو تمہاری خیریت برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ فریج کھولتے ہوئے اس نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ اسی وقت پھپھو نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور تبھی اس کا سیل بھی بج اٹھا۔ اسکرین کو دیکھتے ہی وہ کال ریسیو کرتا کچن سے نکل آیا۔ کتنے لاپرواہ ہیں آپ اسید، کل رات میں اتنی دیر تک انتظار کرتی رہی مگر آپ نے ایک فون تک نہیں کیا، شازمہ نے اس کی آواز سنتے ہی شکایت کی تھی۔ میں نے آتے ہی امی کو کال کی تھی، انہوں نے بتایا کہ تم سو رہی ہو، اسی لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ ویسے بھی صبح سے میں کتنی بار کوشش کر چکا ہوں، دیکھ لو میری کئی مسڈ کالز ہوں گی۔ اس کا لہجہ کچھ روکھا ہو چلا۔ احمد کیسا ہے؟ میرے آنے کے بعد زیادہ تو نہیں رویا؟ نہیں، رات تک تو وہ روتا ہی رہا، پھر بھوکا ہی سو گیا۔ زبردستی جگا کر میں نے کھانا کھلایا۔ ایک تو میں پہلے ہی خود سے بیزار ہوں، اوپر سے اس کے نخرے۔ آپ تو بگاڑ کر چلے گئے، میری شامت آ گئی ہے۔ شازمہ کی آواز سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس کی بیزاری کا۔ ان دنوں وہ عجیب سی چڑچڑاہٹ کے زیر اثر تھی۔ خیر آپ بتائیے، وہاں سب کیسے ہیں؟ پھپھو، پھوپھا جی سب ٹھیک ہیں؟ اور مہرو، وہ کیسی ہے؟ اچھی ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ پہلے سے بھی زیادہ؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، پہلے سے بھی زیادہ؟ اب ہے تو ہے، کیا تصویریں بھیج دوں اس کی؟ اس نے اس کے سوال کے معلومیت محسوس کر کے اس نے کچھ جھنجھلا کر کہا تھا۔ جب سے شازمہ کو یہ پتہ چلا تھا کہ کبھی اسید کے لیے لڑکی کی تلاش مہرو پر آ کر ختم ہوئی تھی، تب سے وہ کبھی کبھی اس طرح سے ریئیکٹ کر جاتی تھی۔ جی نہیں، مجھے اس کی کیا ضرورت؟ منور اٹھے لہجے میں بول اٹھی۔ آپ یہ بتائیے کہ آفس کب سے جائیں گے؟
اور پلیز گھر کے لیے کوشش کیجیے جلد مل جائے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں تو زیادہ انتظار نہیں کروں گی۔ میں بھی نہیں کروں گا، ڈونٹ وری، مگر پہلے آفس تو جوائن کرنے دو، ابھی مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ شازمہ میں تمہیں پھر فون کروں گا۔ پپو نے آواز دی تو اسے یاد آیا، اوہ اچھا ٹھیک ہے، سب کو میری طرف سے سلام کہیے گا اور فون کیجیے گا، مگر شام کے بعد میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچ رہی ہوں۔ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ سنتے ہی متفکر ہوا، ارے نہیں زیادہ خراب نہیں ہے، آپ فکر مت کریں، امی جا رہی ہیں میرے ساتھ، ابھی نہ آپ ناشتہ کیجیے، بعد میں بات کریں گے۔ اسے تسلی کرانے کی کوشش کی تو وہ فون بند کرنے کے بعد بھی بے چین ہی رہا۔ کیا ایک انسان بیک وقت دو لوگوں سے محبت کر سکتا ہے؟ کتاب پر سر جھکائے سمیہ نے نہ جانے ایسا کیا پڑھا تھا کہ سر اٹھا کر محمل سے انداز میں اچانک یہ سوال داغا۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے مگر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی گویا ہوئی، تمہارا یہ سوال پیچیدہ ہے، واضح کرو، تم یہ مرد کے لیے پوچھ رہی ہو یا عورت کے لیے؟ دونوں کے لیے، اس نے کچھ سوچ سوچ کر کہا۔ مرد کے دل میں پوری دنیا سما سکتی ہے، تعداد کی بحث بے معنی ہے، اور عورت سائڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو چوٹی کی شکل دیتے دیتے وہ رکی۔ ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے۔ مجھے پتا تھا یہاں تم اپنا تجربہ ڈسکس کرو گی، سمیہ بول اٹھی، اس نے گھور کر دیکھا تھا۔ براہ مہربانی فضول بکواس سے گریز کیا جائے۔ سامنے سے تراشے گئے بالوں کو ہیئر پن میں مقید کرتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آئی۔ میری ایک کلاس فیلو ہے، پچھلے دنوں وہ ایک آرجے کے عشق میں گرفتار تھی، روز ہی اپنے سیل میں 100-200 کا لوڈ کرواتی اور روز ہی اس کے شو میں درجنوں کے حساب سے میسیجز کرتی۔ اس کا پرسنل نمبر حاصل کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ اس سے ملنے کے لیے ایک دن ریڈیو اسٹیشن جا پہنچی، مگر اس کے بعد جانتی ہو کیا ہوا؟ اس کے عشق کا بخار ایسے اترا جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی آواز کی طرح دلکش اور پرکشش نہیں تھا۔ آج کل وہ فیس بک پر کسی کے ساتھ سیٹ ہے اور اس کی پروفائل پر لگی اس کی پک کو اصلی مانتے ہوئے جی جان سے اس کے گنگانے میں مگن۔ اب بتاؤ اسے تم کیا کہو گی؟ سمیہ نے بات کا اختتام کرتے ہوئے اس کی سمت جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ ٹائم پاس، برش میں پھنسے اپنے بے تحاشا ٹوٹے بالوں کو نکالتے ہوئے اس کا دل ڈوبا تھا، مگر انداز میں سابقہ لاپرواہی برقرار تھی۔ سمیہ ہنسنے لگی، تمہیں فیس بک پہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا مہرو؟ جس دن تمہارے پر نکلے مجھے بتا دینا، میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دوں گی۔ بالوں کا گچھا مٹھی میں بھیجتے ہوئے اس نے برش ٹیبل پر پھینکا۔ تمہیں پتہ ہے مہرو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم ایک نمبر کی کھڑوس ہو۔ سمیہ جل گئی۔ یہ قیمتی اطلاع فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے پل بھر کو رک کر اسے گھورا ضرور تھا۔ امی اور رسید کافی دیر سے لان میں موجود تھے، وہ انہیں دیکھنے اس طرف آئی تو ان کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیا۔ اس پریشانی نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اسید، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اچھے رشتے آنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اب تو بھولے بھٹکے سے کوئی آ بھی جائے تو مہرو کی بجائے سمیہ کو پسند کر کے چلا جاتا ہے۔ جانے کس گھمنڈ میں تھی یہ لڑکی اتنے اچھے اچھے رشتے ٹکراتی رہی، کبھی کسی رشتے کے لیے منانے کی کوشش کرتے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی کہ آپ پر بوجھ ہوں تو جان لے لیجیے۔ 28واں سال ختم ہونے کو ہے، اس کے ساتھ کی لڑکیاں دیکھو سبھی اپنا اپنا گھر بار سنبھال رہی ہیں، مگر یہ پتہ نہیں اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کوئی امید ہی بندتی نظر نہیں آتی۔ تعصف، ملال، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا ان کے لہجے میں، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ اسید جو کبھی مہرو کا طلبگار تھا آج ایک بچے کا باپ تھا۔ رامش کی ماں اس کی ایک شادی بھگتانے کے بعد دوسری کی تیاریوں میں تھی، مگر مہرو آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں آج سے 7 سال پہلے تھی۔ واپس ہوتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے تھے، وہ امی کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اپنی زندگی سے شادی نام کا لفظ ہی نکال چکی ہے، پہلے رامش کا انتظار کرتے ہوئے اور پھر کسی آسیبی سائے کی طرح ذات کے ایوانوں میں پر مسلط اس کی محبت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے اسے لگتا تھا اس میں اب کچھ نہیں بچا۔ امی انجان تھی اس لیے ان کے لیے کچھ بھی سمجھنا مشکل تھا، اور وہ انہیں اپنی زندگی کا یہ سچ بتا نہیں سکتی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم، اس سے محسوس ہی نہیں کیا کہ اسید نے اس کا آتے آتے پلٹنا دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے آفس جوائن کرنے کے 2 دن بعد سرمد کی فیملی کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کر ڈالا، حالانکہ اس نے بارہا منع بھی کیا۔ ویسے بھی اس کے آنے کی بنیادی وجہ تو فکر معاش تھی، وہ یہاں سیر سپاٹے کرنے، مہمان نوازی کروانے یا دعوتیں کھانے تو آیا نہیں تھا، مگر مہرو کی چچی، جنہیں وہ بھی چچی ہی کہتا تھا، پھپھو کی طرح انتہائی پرخلوص اور مشفق خاتون تھی، اس کی ایک نہیں سنی۔ اس کی وہ شام انتہائی خوشگوار گزری تھی۔ کراچی آ کر اسے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا تھا، ایک عجیب طرح کا قلبی لگاؤ، ایک گہری وابستگی تھی اسے اس شہر سے۔ بیتے دنوں کی خوبصورت یادیں آج بھی اسے یہاں کی فضاؤں میں سرسراتی محسوس ہوتی تھیں۔ کئی سال پہلے جب وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں یہاں آیا تھا
نوخیز جوانی کے ایام، جوش و ولولے سے بھرا دل اور نئے نئے خواب دیکھتی آنکھیں، جن میں ان سنہرے خوابوں کے ساتھ کب ایک سنہرا مکڑا بھی آ بسا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ دن میں کئی بار کھانے، چائے یا کافی کے بہانے وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے جتن کیا کرتا تھا، اور وہ بھی اپنی معصومیت میں چوٹیاں جھلاتی بھائی بھائی کرتی اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کو تیار نظر آتی تھی۔ فائنل ایئر کے ایگزامز ہونے کے بعد واپس آتی اسے امی سے بات کی تھی، اور اسے کافی جھٹکا لگا جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو اپنی عزیز از جان سہیلی کی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کا خواب سجائے بیٹھی ہیں۔ اس کار دشوار میں سب سے مشکل مرحلہ امی کو منانے کا تھا، مگر مہرو کی محبت میں وہ اسے بھی بخوبی پار کر گیا۔ بادل اللہ خواستہ ہی صحیح، مگر وہ اس کی خاطر کراچی جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ اپنی پھوپھو کا سب سے لاڈلا بھتیجا تھا اور پھوپھا جی کے نزدیک سب سے قابل نوجوان، مگر پھر وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امی نامراد واپس آئی تھیں، کچھ متاسف، کچھ برہم اور بے یقینی کے گہرے حصار میں۔ بھجے دل سے جانے کے باوجود انہیں یہ سبکی ہضم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے آتے ہی شازواں کو اپنی بہو بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ پھر بھی ڈٹا رہ سکتا تھا، مگر حقیقی معنوں میں اس کا دل تب ٹوٹا جب اسے پتہ چلا کہ اس انکار کے پیچھے خود مہرو کی ذات ہے۔ اس وقت تو اس نے دل کو سمجھا لیا تھا، مگر اب اتنے سالوں بعد بھی اسے تنہا دیکھ کر اسے کھوج سی لگ گئی تھی، اور اسی لیے اسے رات ڈنر کے بعد جب سرمد نے آئس کریم کھانے کا پروگرام بنایا تو واپسی پر وہ اسے بات کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم پھپھو کو کیوں پریشان کر رہی ہو مہرو؟ وہ اندر جانے کی بجائے وہیں جھولے پر بیٹھ گئی تھی، وہ بھی سنسناتی ہواؤں کے ساتھ بکھرتی رات کی رانی کی مہک سانسوں میں اتارتے ہوئے اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اگر آپ کو اپنی پھپھو کی فکر ہے تو ان سے کہیں میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ وہ اس کی بات کا پس منظر جانتی تھی۔ وہ گردن ذرا سا موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں مہرو؟ تم نے ان کے لیے کوئی وجہ چھوڑی ہے؟ یقیناً نہیں، مگر زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ آپ نصیب پر یقین رکھتے ہیں نا اسید بھائی؟ وہ اس کی سمت دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تو بس اگر اللہ نے اس دنیا میں میرا کوئی جوڑ بنایا ہے تو مجھے ضرور ملے گا، ورنہ یوں بھی میری بری نہیں گزر رہی۔ بہت خوش اور مطمئن ہوں میں اپنی زندگی سے، وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسید مزید کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ کارنر ٹیبل پر رکھے فون کی گھنٹی ایک تواتر سے بجے چلی جا رہی تھی۔ چینل سرچنگ میں مصروف اس نے ایک چینل پر ٹھہر کر والیوم تو بڑھا لیا، مگر فون کی سمت توجہ کرنے کی زحمت بالکل نہیں کی۔ مہرو، کیا کر رہی ہو؟ پاگل کرنے کا ارادہ ہے؟ بند کرو ٹی وی کی آواز، فون اٹھا لو۔ سمیہ کچن ہی سے ایک چیخ کر بولی۔ اس پر متعلق اثر نہ ہوا۔ میوزک چینل لگاتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو کر اس نے پیر مزید پھیلا لیے۔ تم انتہائی فضول لڑکی ہو، بچوں سے بدتر ہو، قسم سے۔ چمچے کو ہنڈیا میں پٹک کر سمیہ تنتناتی ہوئی اس طرف آئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، میں اس کی تار نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ اسے کہا بھی تو کیا؟ اسے گھورتے ہوئے سمیہ نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھایا، مگر سلام دعا کے فوراً بعد ہی وہ ریسیور اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ یہ لو، تمہارا فون ہے۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی نمبر دیکھ چکی تھی، مگر میں تو سو چکی۔ والیوم اب لو ہو چلا تھا اور اس کی آواز انتہائی بلند۔ سن لیا؟ سمیہ نے دوبارہ ریسیور کان سے لگایا۔ رامیش بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں خواب میں بھی میرے فون آتے ہیں، اتنا لگاؤ ہے مجھ سے؟ واضح رہے یہ لگاؤ لفظ میں نے یوز کیا ہے، انہوں نے کچھ اور کہا ہے۔ لفظ بلفظ اس کی بات دہرانے کے بجائے اسے اپنا اضافہ کیا تھا، پھر بھی ناگواری سے مہرو کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس پر اس کی دبی دبی مسکراہٹ۔ سمیہ بند کرو فون، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمیہ جواب میں کچھ کہتی، بھاری لہجے میں سلام کرتے ہوئے اسید نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ دونوں ہی سنبھل گئیں۔ وعلیکم السلام بھائی۔ مہرو، یہ لو پکڑو، میرا سالن جل گیا ہوگا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے سمیہ کو اچانک ہی یاد آیا۔ ریسیور صوفے کے ہتھے پر رکھ کر وہ کچن کی سمت بھاگی۔ بیٹھے نا اسید بھائی؟ بادل نخواسا ریسیور اٹھاتے ہوئے وہ اسے کھڑا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ اسے کھڑے کھڑے ہی پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، نماز پڑھ رہی ہیں شاید۔ اچھا تو پھر میں فریش ہو کر آ جاتا ہوں۔ وہ اس وقت آفس سے آیا تھا، تھکن اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ مہرو نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اس کے جاتے ہی جیسے اس نے ریسیور کان سے لگایا، رامیش کی ناراض سی آواز ایئر پیس میں ابھری۔ تمہارا فون تو تمہارے پاس ہوگا، اسے میں کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ مہرو، اسے ضد چھوڑتے ہوتے خود پر قابو پایا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں رات کو تمہارے سیل پر کال کروں گا، پلیز پلیز ریسیو کر لینا۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ جو کہنا ہے ابھی کہو، میرے اعصاب دن میں 2 بار تمہیں جھیلنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، بات تو میں رات کو ہی کروں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں خود بنفس نفیس آ کر تم سے وہ بات نہ کہوں تو تمہیں رات کو میری بات سننی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ میں رات کو 11 بجے کال کروں گا، وہ کہہ رہا تھا، لیکن تب تک میں سو چکی ہوں گی۔
उसे जताना चाहा था मगर रामिश ने उसकी बात सुने बगैर ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। एक गहरी सांस लेकर रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए वो उठ आई थी। चाय बनाने के बाद जब वो असीद से पूछने उसके कमरे में आई तो उसे सर थामे गुमसुम सी हालत में बेड पर बैठे देखा। उसे हैरत हुई, उसने अभी तक चेंज भी नहीं किया था। असीद भाई, उसे धीरे से पुकारा तो वो चौंका। क्या हुआ, कोई परेशानी है? अपनी फितरत के बरखिलाफ वो न जाने कैसे ये सवाल पूछ गई। असीद के हाथ में सेल फोन था। मेहरू अंदाजा लगा रही थी कि शायद किसी का फ़ोन आया था। नहीं, कोई परेशानी नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने सेल साइड टेबल पर रखा। उसके चेहरे पर फैला इज़्तिराब उसके अल्फ़ाज़ की नफ़ी कर रहा था। बग़ौर उसे देखते हुए महरू समझ गई थी कि शायद उस परेशानी का ताल्लुक शाज़मा भाभी से हो सकता है, मगर कुछ कहने की बजाय उसने बात बदल देना बेहतर समझा। मैं चाय का पूछने आई थी, आप बाहर नहीं आएँगे? मैं यहीं ले आऊँ? नहीं महरू, मैं चाय नहीं पीऊँगा, थैंक यू। वो जवाब देते हुए उठा था। चंद लम्हे हैरान सी नज़रों से उसे देखते हुए वो वापस पलट आई थी। महरू, महरू उठो। गहरी नींद में होने के बायस वो पहले तो शिनाख्त ही नहीं कर पाई कि ये आवाज़ किसकी है। वो तो जब दोबारा झिंझोड़ा गया तब उसकी आवाज़ जागे, मगर उसके बावजूद उसकी आँखें नहीं खुल रही थी और बंद आँखों से ही वो ये ज़रूर महसूस कर सकती थी कि अभी सुबह नहीं हुई। महरू, इस बार अम्मी की आवाज़ के साथ ही उसे बंद आँखों के पीछे रोशनी का झमाका महसूस हुआ। वो आँखों को हाथों से ढाँपते हुए बेख्तियार उठ उठ बैठी। किसी हंगामी सूरत-ए-हाल का एहसास खतरे की घंटी बनकर दिलो दिमाग में गूंजा था, वरना अम्मी को इतनी रात में उसे जगाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या हुआ अम्मी? आहिस्तगी से पूछते हुए उसने आँखों पर हाथ हटाया। तेज़ रोशनी के बायस आँखें अभी भी देखने से आ रही थीं। शाज़मा शाज़मा बेटी को जन्म देते हुए चल बसी है महरू, कँपकँपाते लहजे में कहते हुए उन्होंने उसके असाब पर बम फोड़ा था। वो हैरत ज़दा होकर उन्हें देखती रह गई। अब न सिर्फ़ आँखें खुल गई थीं बल्कि सारी नींद भी पल भर में उड़न छू हो गई थी। क्या क्या कह रही हैं अम्मी आप? उसे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएँ से आती महसूस हुई। रात को उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया मगर बच्ची तो बच गई, डॉक्टर्स उसे नहीं बचा सके। असीद तुम्हारे अब्बू के साथ एयरपोर्ट गया है फ़्लाइट्स का पता करने। अगर टिकट मिल गई तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। उठो, तुम सुमैया को भी जगा दो। घबराए हुए लहजे में हिदायत करती वो बाउजरत बाहर निकली थी मगर वो साकित और जामिद बैठी रही। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? आँखों के सामने शाज़मा का हँसा मुस्कुराता चेहरा आया और ज़हनो दिल में तूफ़ान उमड़ने लगे। शाज़मा भाभी सबको छोड़कर चली गईं, अपने शौहर, अपने अपने बच्चों को। ओह खुदाया! उसे पता भी नहीं चला था और आँसू उसके रुखसारों पर बह निकले थे। वो रात बहुत रींग-रींग कर गुज़री थी, उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। इस वक़्त रात के महज़ 2 ही बजे थे, जिस वक़्त अम्मी ने आकर उसे जगाया था। उसके बाद बाकी की रात टहल-टहल कर कभी लाहौर तो कभी अब्बू को फ़ोन खटकाने में गुज़र गई थी। दूसरे दिन असीद के हमरा अम्मी 10 बजे की फ़्लाइट से लाहौर के लिए फ़्लाई कर गई थीं। उनके जाने के बाद घर में छाई खामोशी और सोगवारी में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। मुझे तो बेचारे असीद भाई पर तरस आता है, उन्हें आए ही कितने दिन हुए थे। अब वो पछता रहे होंगे ना कि काश नहीं आए होते। वो दुखते सर को थामे किचन की कुर्सी पर चुप सी बैठी थी जब सुमैया ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए गहरी अफसुर्दगी से कहा था, जो होना है वो होकर रहता है, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ बदल नहीं सकता। रोने और रज्जगे ने उसकी गुलाफी आंखों को मजीद नुमाया कर दिया था। ढलक आने वाले आंसुओं को पोंछते हुए वो धीरे से बोली, मैं तो अहमद का सोच रही हूँ, कितना छोटा है वो। और वो बच्ची, उसने माँ की सूरत भी नहीं देखी। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। शाज़मा भाभी तो बिल्कुल ठीक थीं, अगर ठीक ना होतीं तो असीद भाई उन्हें छोड़कर कभी यहाँ ना आते। फिर अचानक ही ऐसा क्यों हो गया? असीद भाई कल बहुत परेशान थे, तुमने देखा था ना महरू? क्यों ना हम अम्मी को फ़ोन करें? कहते हुए सुमैया को अचानक ही ख़्याल आया। वो चौंकी, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, अभी शायद वो ठीक से बात ना कर पाएँ, कल फ़ोन कर लेंगे। वो उठ गई। सुमैया ने हैरत से उसे देखा। महरू, चाय तो पी लो, तुमने सुबह से कुछ खाया-पिया नहीं है। दिल नहीं चाह रहा सुमैया, जब भूख लगी तब खुद ही कुछ खा लूँगी, बेदिली से कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ आई थी। अलमारी के दोनों पट खुले थे, कितनी देर हो गई थी उसे यूं ही बुत की मानिंद खड़े सामने पड़े रंग बिरंगे मलबूसात को तकते हुए। उसे याद नहीं आ रहा था उनमें से किसी एक भी लिबास को उसने उसके वजूद पर सजे देखा हो। क्या वो क्या ओढ़ती थी, क्या पहनती थी, कैसी लगती थी, उसे कभी गौर ही नहीं किया था। यही वजह थी कि अब उन कपड़ों, उन रंगों से उसे कोई खास उनसीयत, कोई आशनाई महसूस ही नहीं हो रही थी। खाली 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 नजरों से देखते हुए उसने हाथ बढ़ाकर वो सफ़ेद रंग का लिबास उठाया और आकर बेड के किनारे बैठ गया। काश तुम मुझे पछताने का ये मौका ना देती, काश तुम मुझे छोड़कर जाने में इतनी जल्दी ना करती। 5 साला रफ़ाक़त में वो ये पहली बार हुआ था कि वो दोनों अलग हुए थे और हमेशा के लिए ही अलग हो गए थे। अगर उसे इस अनहोनी का इल्म हो जाता, तो वो आखिरी लम्हा तक उसके साथ गुज़ारने की सही करता। लेकिन अगर यूँ
یوں ہوتا تو آج گزرے لمحوں کی پشیمانیاں کسی گرد آلود غبار کی طرح اس کی ذات کا احاطہ کیوں کیے رکھتی۔ وہ اس کے لیے ایک آئیڈیل بیوی تھی مگر من چاہی نہیں تھی، اور یہ ایک چیز اس کی تمام خوبیوں پر بھاری پڑ گئی تھی۔ اس کے باوجود ان دونوں کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اسید اپنے جذبے، اپنے راز دل کی گہرائیوں میں مدفن رکھنے کا قائل تھا، اور شازمہ کھوجنے جانچنے والی ہنسی نہیں تھی۔ اس کے لیے جو اسے نظر آتا تھا وہی حقیقت تھی، اور جو مل رہا تھا اس پر مطمئن۔ شادی کے سال بعد احمد کی صورت ایک بہترین تحفہ دے کر وہ اس کی زندگی کو اور بھی مکمل کر گئی تھی۔ اسید اس کا احسان مند تھا، مگر کبھی اس احسان مندی کا اظہار لفظوں تک نہیں پہنچا تھا، اور آج جب وہ اسے یہ سب کہنا چاہ رہا تھا تو آج وہ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ان سرسراتے کپڑوں کو ہاتھ میں بھینچا۔ پاپا! احمد کی نحیف سی آواز اسے چونکا گئی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کب جاگا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ گھٹنوں کے بل اٹھتے ہوئے ننھے احمد نے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ وہ اس کی پشت سہلانے لگا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مما کے پاس جانے کی ضد کر کے رو رو کر تھک گیا تھا، اور اسید اسے بہلا بہلا کر، اور تبھی اس کی یہ غلط فہمی بھی رفع ہو گئی کہ وہ سب سے زیادہ اس سے اٹیچ ہے۔ ماں کی موجودگی میں اس کا لاڈ اور پیار اس کے لیے ایک بونس کی طرح تھا، جسے وہ خوشی خوشی وصول کیا کرتا تھا، اور اب جب وہ نہیں تھی تو اس کا ہر حربہ ناکام ہو رہا تھا اسے بہلانے کا۔ اسے ماں چاہیے تھی۔ رات کو سوتے اور صبح اٹھتے وہ سب سے پہلا نام مما کا ہی لیتا تھا۔ اسید اسی میں الجھا رہتا۔ بچی کو تو اسے ابھی تک ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ پھپھو کے پاس رہتی تھی یا ندا کے پاس۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ امی میں اس عمر میں اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنے کی سکت بالکل بھی نہیں تھی، جس کا اظہار وہ ابھی سے برملا کرنے لگی تھی۔ ندا کو اپنے گھر چلے جانا تھا۔ اسید کو اپنی نوکری کی ٹینشن تھی۔ وہ تو سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور رات جب ندا نے اپنے جانے کی بات کی تو وہ متوحش نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرا خیال ہے بھائی، مجھے معطر کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ معطر؟ وہ چونکا۔ تم نے اس کا یہ نام رکھا ہے؟ آپ لوگوں کو کس چیز کا ہوش ہے؟ بے نام پڑی ہوئی ہے، لاوارثوں کی طرح۔ مرے ہوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا ہے۔ لوگ تو دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، آپ تو ثابت کرنے پر تل گئے ہیں اسے بدقسمت۔ ندا پھٹ پڑی تھی۔ خدا نہ کرے ندا، یہ معصوم بدقسمت کیوں ہونے لگی؟ پھپھو نے بے اختیار کمبل میں لپٹی اس ننھی سی جان کو بھینچا تھا۔ یہ سوگ ختم کریں اور بچوں کا سوچیں۔ احمد رو رو کر ہلکان ہو تو اسے آپ سنبھال بھی سکتے ہیں، مگر معطر کا کیا؟ شازمہ بھابی کے گھر والوں کا تو سوچنا بھی فضول ہے۔ ماں باپ ہے نہیں، نہ ہی کوئی بہن بھائی، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ وہ کیوں لیں گے اس چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری؟ اور یہاں کیا ہے، امی تو خود کو نہیں سنبھال سکتی، اشر سارا دن گھر میں بیٹھا نہیں رہ سکتا، اور آپ کو بالآخر اپنی نوکری پر چلے جانا ہے۔ کچھ سوچا ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ اس کے پاس بھلا کیا جواب ہوتا؟ نڈھال سا ہو کر کن پٹیاں سہلانے لگا۔ احمد سمجھدار ہو رہا ہے، ابو اور اشر کے ساتھ خوش بھی رہتا ہے، امی اسے ہینڈل کر سکتی ہیں، مگر معطر؟ میرا اسے لے جانا ہی ٹھیک ہوگا اگر آپ چاہیں تو، ہمیشہ کے لیے، اس نے کہا تھا۔ اسید تڑپ سا گیا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کی اولاد تھی، اس کا اپنا خون۔ دل پر چھائی بے حسی کی برف ندا کے اس جھٹکے نے ایک لمحے میں جھاڑی تھی۔ بے قرار سا ہو کر اٹھتے ہوئے اس نے پھپھو کی گود سے اٹھایا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار باپ کے پرشفقت لمس سے آشنا ہوتے ہی اس نے بڑے بھرپور انداز میں ہاتھ پیر ہلائے تھے۔ گلابی پھولے پھولے گالوں، سیاہ چنی منی آنکھوں والی اس جاپانی گڑیا کو دیکھتے ہی درد کی ایک لہر سی دل میں آ کر گزر گئی تھی۔ لب بھیجتے ہوئے اس کا ضبط چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ یا پھر جب تک کسی آیا کا بندوبست نہیں ہو جاتا، یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ ندا اس کی کیفیت محسوس کر گئی تھی۔ دھیرے سے کہتے ہوئے اٹھ کر قریب آئی۔ کیوں میری گڑیا رانی؟ رہے گی نا اپنی پھپھو کے پاس؟ اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ مگر ندا، تمہارا تو خود چھوٹی بچی کا ساتھ ہے، کیسے کرو گی؟ پھپھو نے پریشان ہو کر استفسار کیا۔ میں کر لوں گی پھپھو، مگر امی نہیں کر پائیں گی۔ انہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے یہ سب کیے۔ اتنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال آسان نہیں ہوتی۔ احمد کی بات تو بھابی تھیں، مگر اب جب ان کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، کیسے ہوگا؟ اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ امی اس وقت بھی بی پی شوٹ کر جانے کے باعث دوائیں لے کر آرام کر رہی تھیں۔ بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ اسید جو کسی سوچ میں گم کھڑا تھا اس کی سمت دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے ندا، مگر کچھ دن کے لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کسی نہ کسی حد تک تو یہ مسئلہ حل ہو ہی جائے گا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ پھپھو اور ندا دونوں ہی ہکا بکا رہ گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو اسید؟ نوکری چھوڑ دو گے؟ یہ ہے تمہارے مسئلے کا حل؟ پھپھو حیرت اور تعصب سے پوچھنے لگی۔ میرے لیے یہ جاب جاری رکھنا ناممکن ہو گیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں وہاں چلا بھی جاؤں تو میرا ذہن اور دل یہی رہے گا۔ اس سے بہتر ہے میں یہیں کہیں جاب ڈھونڈ لوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تم اپنے آفس والوں سے بات کرو، ان سے کہو تمہیں دوبارہ یہاں بھیج دیں۔ پھپھو نے اس کی سنجیدگی محسوس کر کے مشورہ دیا۔
اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، بالفرض وہ مان بھی گئے تو اس میں دن لگ سکتے ہیں، اور میں نے کہا نا مجھے اب یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ میرا خیال ہے بھائی آپ ایک بار ابو سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد بھی کیجیے گا، اس کے بعد کیجیے گا جو بھی کرنا ہے۔ ندا دھیرے سے کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، کوئی جلد بازی مت کرو، اچھی طرح سوچ لو، ایسی اچھی ملازمتیں بار بار نہیں ملا کرتی، وہ نوکری چھوڑ دو گے تو سارا دن گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھے تو نہیں رہ سکتے، کام تو یہاں بھی کرنا ہے۔ وہ اسے اس فیصلے سے باز رکھنا چاہ رہی تھی، اس کے چہرے پر تفکر کا جال سا بن گیا تھا۔ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا میرے بیٹے، انہوں نے اس کا بازو تھپکا، اور ہو سکے تو میرے لیے بھی کل یا پرسوں کی سیٹ بک کروا دو، میرا چہلم تک یہاں رکنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ قدرے توقف سے انہوں نے اپنی بات کہی تھی، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تو آپ بھی چلی جائیں گی؟ بوجھل لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ آج یا کل جانا تو مجھے تھا ہی، مہرو نے کبھی اکیلے گھر نہیں سنبھالا، اب اس نے کچھ کہا تو نہیں ہے، مگر میں جانتی ہوں اسے مشکل ہو رہی ہوگی، انہوں نے مجبوری بیان کی۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں کل دیکھتا ہوں، تھکے تھکے سے انداز میں کہہ کر وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا تھا۔ کیا بات ہے، میری مہرو کے خوبصورت چہرے پر یہ اداسیاں؟ دھیرے سے ہلتے جھولے کو روکتے ہوئے اس نے پیر زمین پر ٹکا کر نظریں اٹھائیں، سینے پر بازو باندھے وہ پاس ہی کھڑا تھا، اسے حیرت ہوئی بھی تو ظاہر نہیں ہونے دیا، بس خاموشی سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اسے کھسکنے پر مجبور کر گیا۔ تم نے اس رات میری کال ریسیو نہیں کی تو سوچا تھا کل خود تم سے آ کر بات کروں گا، مگر کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ افسردگی سے مسکرایا تھا۔ ہاں واقعی کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کسی سوچ میں الجھی وہ غیر ارادی طور پر اس کی تائید کر گئی۔ رامیش نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ جنگلی بلی نے آج پنجے نہیں نکالے؟ بور مت کرو رامیش، میں موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ بیزار ہو چلی۔ ٹھیک ہے نہیں کرتا، ویسے بھی میں تم سے کچھ اور کہنے آیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا، اسے نوٹس نہیں لیا، بے نیازی سے ناخن کترتی رہی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ نہیں۔ مہرو نے اس کی بات ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ بات منوانے کے لیے اگر مجھے تمہارے پیروں پر بھی گرنا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا۔ میرا تب بھی یہی جواب ہوگا۔ لہجے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی بے تاثر تھا۔ تم سچ مچ اتنے بھولے ہو رامیش، یا پھر صرف بنتے ہو؟ دوسری شادی کا اتنا ہی ارمان جاگا ہے تو اپنی والدہ سے کہہ دو، دوسری بار تمہارے سر پر سہرا سجانے کے لیے وہ کسی نہ کسی لڑکی کو ڈھونڈ ہی لیں گی۔ اس کی بے نیازی کا ہول تڑخا تھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ بالکل صحیح، مجھے امی سے بات کرنی چاہیے، امی کو بھیجنا چاہیے، تبھی کوئی بات بنے گی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے جیسے صحیح پوائنٹ پر پہنچا تھا، مہرو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ کیوں؟ ابھی تم نے خود ہی تو کہا۔ رامیش نے مصنوعی حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دیکھا، وہ رخ موڑتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ مہرو، اس نام میں جیسے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آیا، شاکنگ پنک کلر کے چوڑی دار پاجامے اور ہاف سلیوز کی قمیض میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، برہمی سے لب کاٹتی وہ نازک اندام پر ہی پہ کر اس کا رہا سہا اختیار بھی قابو کر رہی تھی۔ تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو نا، دیتی رہو، مگر میرے ساتھ رہ کر۔ پیاسی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولا۔ وہ تمہارے لیے نہیں، میرے لیے سزا ہوگی، اس نے کلس کر کہا تھا۔ میں اس بار تمہیں کھونا نہیں چاہتا مہرو، آئی لو یو سو مچ۔ یہ جملہ اپنی بیوی سے کتنی بار کہا تھا؟ اس کا لہجہ کاٹدار ہوا۔ ایک بار بھی نہیں، وہ پھیکے پن سے مسکرایا۔ وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ مہرو، میری مہرو، اس کا بازو پکڑ کر رامیش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میں جانتا ہوں یہ نفرت، یہ بیزاری، یہ گریز، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم میری ہو اور تمہیں میری ہی بننا ہے، بس یہی سچ ہے، اسے یاد رکھو اور باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ مہرو کو لگا دل میں بھڑکتے شعلے پورے وجود میں پھیلنے لگے ہوں۔ چھین لوں گی، بہت جلد میں تم سے اپنا نام لینے کا اختیار بھی چھین لوں گی۔ تمہارا یہ غرور پاش پاش ہوگا رامیش، تم کبھی مراد نہیں پاؤ گے۔ تیزی سے اٹھتے اس کے بھاری قدموں کو دیکھتے ہوئے اس کے سرکش دل نے ٹھار لی تھی۔ رامیش آیا تھا مہرو؟ اس کے اندر آتے ہی امی نے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت فون پر مصروف تھیں، جب سے آئی تھیں تب سے دن میں کئی بار لاہور فون کر کے بچوں کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھیں۔ اندر کیوں نہیں آیا؟ وہ شاید اسے اس کے ساتھ کھڑا دیکھ چکی تھی۔ اوپر آیا تھا وہ، سرمد سے کوئی کام تھا اسے، یہاں نہیں آیا تو نک کر کہتے ہوئے وہ دم سے صوفے پر بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے بغور کا یہ برہم انداز دیکھا۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ بتائیے احمد اب کیسا ہے؟ اس نے بات بدلی۔ پہلے سے ٹھیک، مگر کیا فائدہ، بخار ٹھیک ہو بھی جائے تو جتنے چڑچڑے پن کا وہ شکار ہے، پھر سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ خدا ان معصوموں کی مشکل آسان کرے، میرا تو دل کٹا جا رہا ہے۔ وہ پھر سے دل گیر ہوئی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی۔ اسید بھائی کیسے ہیں؟ واپس نہیں آ رہے؟
नहीं, छुट्टियाँ बढ़ा ली हैं उसने, पता नहीं आगे क्या इरादा है। वो तो नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था। थके से अंदाज़ में कहती वो उठ गई थी। उसका दिल दुःख और तअस्सुफ़ से भर गया था। मेरी बेटी कैसी है निदा? आज न जाने कितने दिनों बाद उसे फुर्सत मिली थी फ़ोन करके ये पूछने की। बहुत अच्छी है, अब तो बातों पर रिस्पॉन्स भी देने लगी है। हमना बहुत खुश है उसे देख के। सारा-सारा दिन उसके ही गिर्द मंडलाती रहती है। अब तो उसने मुझे भी तंग करना छोड़ दिया है। निदा ने हँसकर बताया था। आप आएँगे नहीं उसे देखने? आऊँगा तो फिर उसे छोड़ने का दिल नहीं करेगा, इसलिए कुछ दिन के लिए तो रहने ही दो। उसे बदिक्कत लहज़ा हमवार रखा। भाई, एक बात कहूँ? चंद लम्हों की खामोशी के बाद निदा हिचकिचाते हुए गोया हुई तो असीर चौंक सा गया। आप शादी कर लें। यही बात करनी थी। वो हड़बड़ा कर रह गया। आजकल वो ये मशवरा हर दूसरे फ़र्द से सुन रहा था। मैं जानती हूँ आपके लिए ये आसान नहीं, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। आप अभी जज़्बाती होकर सोच सकते हैं, मगर कुछ अरसे बाद आपको मजबूर होकर ये फ़ैसला करना ही पड़ेगा। तने-तनहा बच्चों की परवरिश करना आपका काम नहीं है। आप थक जाएँगे, फिर भी वो खला नहीं पुर नहीं कर पाएँगे, जो माँ के ना होने से इनकी शख्सियत में पैदा होगा। तुम अपनी जगह सही हो निदा, मगर इनके लिए इस खला के साथ रहना बेहतर है, बजाय सौतेले रिश्तों के बोझ तले दबी अपनी बिगड़ती मस्क होती शख्सियत से निबर्द आज़मा होने के। सगी माँ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। मैं अपने तौर पर बुरी-भली जैसी भी हुई, उनकी तरबियत करने की कोशिश करूँगा। मुझे ना तो इस ऑप्शन पर सोचने की कोई ज़रूरत है, ना आइंदा कभी होगी। उसने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में अपना मौक़िफ़ बयान किया था। निदा और कुछ कह ही नहीं पाई, मगर वो सिर्फ़ निदा को चुप करवा सकता था। उससे अगले रोज़ जब अहमद के बुखार के बायस वो और अम्मी रात भर उसके साथ जागे, तो सुबह अम्मी ने भी उसके सामने यही ऑप्शन रखा। उसके बाद अब्बू ने, जब उन्हें उसकी नौकरी छोड़ने के इरादे का पता चला, अशर ने रोते हुए अहमद को बहलाने में नाकाम होते हुए जब उसे उसकी गोद में दिया, यूँ लग रहा था जैसे इस मुख्तसर से अरसे में ही उनकी हिम्मत ख़त्म हो गई हो। हालाँकि अभी दिन ही कितने हुए थे, वो दौरे अज़ाब में आ गया था। फ़िलहाल तो मुअत्तर को भी निदा ही सँभाल रही थी। वो सोच रहा था, जब उसे ले आएगा तब क्या होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो शाज़मा की मौत की सज़ा उस नन्ही-सी बच्ची को देता। उसे उसके घर, उसके ख़ानदान से दूर करके। उसे ताउन की ज़रूरत थी, अकेले सिर्फ़ अपने बलबूते पर उनकी परवरिश करना उसके लिए मुमकिन नहीं था, मगर अपने तो अभी से ही थकने लगे थे और ये बात उसका भी हौसला तोड़ने के लिए काफ़ी थी। क्या कह रही हैं आप? ये बात आप ही कह रही हैं ना? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। वो अम्मी की ये बात सुनते ही चिल्ला उठी थी। पास बैठी सुमैया ने कानों पर हाथ रख लिए। बस भी करो मेहरू, ड्रामा मत। उसने बेज़ारी से कहना चाहा, मगर मेहरू की ज़ोरदार धप ने उसे बात पूरी करने नहीं दी। मना कर दें, फ़ौरन मना कर दें। वो गुस्से से लाल हो रही थी। दिमाग ठीक है? कोई ऐरे-गैरे नहीं है वो, कि आने की ज़हमत दिए बगैर ही सफ़ा चट इनकार करवा दें, और इनकार करें भी क्यों? पहले ही तुम्हारे इन तमाशों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई राजा नहीं आएगा ब्याहने। अब इसको गनीमत समझो। अम्मी उससे ज़्यादा बरहम हुई थीं, भर आने वाली आँखों को झपकते वो लम्हा भर को खामोशी हो गई। अम्मी, आपने अपनी जेठानी साहिबा से पूछा नहीं कि पहले वो कहाँ थीं? उसकी हालत महसूस करके सुमैया ने तल्ख़ी से उनसे दरियाफ़्त किया। नहीं पूछा, और पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब नसीबों की बातें हैं। उन्हें अगर मेहरू का ख़्याल आ भी गया होता, तो उस वक़्त उसका भी वही हाल होता जो रामिश की साबका बीवी का है। अम्मी न जाने किन ख़्यालों में थीं। घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया। मैं तुमसे कह रही हूँ मेहरू, तुम्हारी ये हठधर्मी मज़ीद नहीं चलेगी। पहली शादी कोई कलंक का टीका नहीं होती। मर्दों को ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी लड़कियाँ भी देखी हैं मैंने, कि उम्र गुज़रने पर, सोकन बनने पर भी तैयार हो जाती हैं, जबकि यहाँ तो ये झंझट भी नहीं है। अम्मी, क्या कह रही हैं आप? उम्र के इस ताने पर सनिया ने घबरा कर उसकी सुमैया ने घबरा कर उसकी सूरत देखी, जो शिद्दत-ए-ज़ब्त से सुर्खियाँ छलकाने लगी थी। इससे एक शादी इससे एक शादी के अलावा कोई खराबी नहीं है रामिश में। अभी भी कई लोग आस लगाए बैठे हैं। उसे तुम अपनी खुशकिस्मती जानो। खुशकिस्मती? उसने सर उठाकर उन्हें देखा। वरना भाभी तो पहले ही फ़ोन करके किसी मुतल्लका बहू की तलाश का कह चुकी हैं। कह दूँगी आकर तुम्हें ही ले जाए। शौहर और ससुरालियों के साथ-साथ बच्चों की ज़िम्मेदारी भी गले पड़ेगी, तब पता चलेगा तुम्हें, और तब आकर करना मेरे साथ ये बहसें। अम्मी शायद आज कोई फ़ैसला करके ही आई थीं। ढलक आने वाले आँसुओं को पोंछती वो उठी। अम्मी, असीर भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। सुमैया का ध्यान इस बात पर अटका था। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने सुमैया की बात का जवाब नहीं दिया था। उसने दरवाज़े के करीब पहुँचकर उन्हें देखा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई। सपाट चेहरे से कहते हुए वो रुके बगैर निकल आई थी। मैंने इसे मना किया, फिर भी ये समझता है इस तरह से मुझे जीत लेगा। मेरी मर्ज़ी की अहमियत नहीं, मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त कुछ नहीं, मैं सब कुछ भूल जाऊँ। बाहर आते ही वो अपनी मख़सूस जगह पर बैठी थी। दबी चिंगारियों को फिर से हवा मिली। उसका तन मन जलने लगा। रामिश अगर किसी उम्मीद में था भी,
تو اس میں غلطی اس کی تو نہیں تھی۔ اگر وہ بھی بہت پہلے کسی کا ہاتھ تھام چکی ہوتی تو اسے یہ خوش فہمی تو نہ رہتی کہ وہ اس کی منتظر ہے، اسی کے لیے جوگ لیے بیٹھی ہے۔ وہ خود کو صبح کا بھولا سمجھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مہرو بھی یہی سمجھے، مگر اس کے لیے بہت پہلے سارے باب بند ہو چکے تھے۔ صدیاں حائل ہو گئی تھی ان کے درمیان۔ نہیں رامش نہیں، میں اس بار تمہیں خود سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی، میں اب تمہیں جیتنے نہیں دوں گی۔ محبت ہار چکی ہوں مگر اپنی ذات کا غرور نہیں ہار سکتی، میرے پاس کھونے کے لیے اور کچھ نہیں بچا۔ تپتے رخساروں پر ہاتھ رکھے چمبیلی کی جھاڑ پر نظریں جمائے، اسے فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا تھا بس، اور پھر امی تک یہ فیصلہ پہنچانے میں اسے زیادہ انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ سمیہ نے چیخ چیخ کر اسے اس فیصلے کی وجہ پوچھی۔ ابو نے پاس بٹھا کر کتنی ہی دیر سمجھایا، اور ہم نے کویت سے فون کر کے اسے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کا مشورہ دیا، مگر اس کی ایک ہی تکرار تھی، اگر آپ کو میرا یہ فیصلہ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر اس گھر سے میری ڈولی تو نہیں، میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ بعض اوقات کچھ فیصلے نفع و نقصان کو دیکھے بغیر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر کر لیے جاتے ہیں، اور مہرو بھی یہی کر رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ خود بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بالکنی کی دیوار پر ہاتھ رکھے اس کی نظریں دور سے برقی کمکموں کی مانند نظر آتی روشنیوں پر تھیں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اسے شور مچاتی ہوا کے ان نم جھونکوں کو پھیپڑوں میں بھرا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی تھی اسے یہاں کھڑے کھڑے، اس میں ہمت ہی نہیں رہی تھی اندر جا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی انہونی کو دیکھ کر ہر بار کی طرح ایک بار پھر حیران ہونے کی۔ وہ مجسمے حیرت تھا اب تک یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ حالات و واقعات کے تسلسل کو سوچتے ہوئے بے یقینی سے شروع ہوئے اس کے خیالات بے یقینی پر ہی آ کر تھم جاتے تھے۔ بالآخر تھک کر وہ پلٹ کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا، اور سامنے ہی کمرے کا داخلی دروازہ کھول کر داخل ہوتی ندا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بھی متعجب سی ہو گئی۔ بھائی کیا کیا کر رہے ہیں آپ، سوئے نہیں ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی، بچے سو گئے؟ پوچھتے ہوئے وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ احمد سو گیا، معطر بے چین سی ہے، بار بار جاگ پڑتی ہے۔ ابھی امی نے صورتیں پڑھ کر پھونکی تو دوبارہ سے سلا کر آئی ہوں، مگر آپ کو کیا ہوا، آپ کو تو اب سکون کی نیند سونا چاہیے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی آخری جملے پر۔ وہ خاموش ہی رہا، کیا بتاتا کہ اس کی نیند ابھی تو صحیح معنوں میں غارت ہوئی ہے۔ تم نے امی سے بات کی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے یہ سوال کیا۔ وہ چونک گئی۔ ہاں کی تھی، مگر امی کہہ رہی ہیں ان کے لیے اب مزید یہاں رکنا ممکن نہیں ہے۔ آپ ہی سوچیں، وہ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ اشر اور ابو کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اظفر سے بات کی تو ہے، مگر شاید ہی وہ مجھے اتنے دن وہاں رہنے کی اجازت دیں، جبکہ پہلے ہی میں ہفتہ بھر یہاں گزار چکی۔ خیر آپ فکر مت کریں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مہرو کم از کم اتنی لاؤبالی تو ہرگز نہیں ہے کہ گھر نہ سنبھال سکے، اچھی خاصی میچور لڑکی ہے۔ معطر تو بھی شور کی اس منزل کو ہی نہیں پہنچی۔ ہاں احمر کو اس سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، مگر وہ آپ سنبھال لیجیے گا، ندا نے بڑے لسان سے کہا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کا چہرہ دکھنے لگا، کاش کہ یہ سب واقعی اتنا آسان ہوتا جتنا کہ وہ اسے بتا رہی تھی۔ اچھا ابھی تو آپ سو جائیں، صبح ہمارے جانے کی وجہ سے پھر آپ کو جلدی اٹھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، شب بخیر، پلیز ٹینشن فری ہو کر سوئیے گا، زیادہ سوچیے گا مت۔ تاکید کرتے ہوئے وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ بھی بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اٹھ کر اس کے ساتھ برابر والے کمرے کی طرف چلا آیا۔ دروازے پر ہی رک کر اس نے ایک نظر دیکھا، بیڈ کے درمیان سکڑی سمٹی لیٹی اس کا ایک ہاتھ سوئے ہوئے احمد پر تھا، اور اس کے بائیں جانب ہمنا لیٹی تھی۔ وہ احمد کو پیار کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا واپس پلٹ آیا تھا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو مہرو، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ تڑپ کیسی ہوتی ہے، کچھ کھو دینے کا خوف کیا ہوتا ہے، ہراس و تشویش کیسے رنگ اڑاتا ہے، وہ یہ آج رامش کے چہرے پر بخوبی دیکھ سکتی تھی، جو اس کی اس انوکھی ضد کو سنتے ہی دوڑا دوڑا آیا تھا، کسی ہارے ہوئے بوکھلائے ہوئے جواری کی طرح۔ میں ایسا کر سکتی ہوں رامش، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ اگر میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں، اگر میں اپنی فیملی بنانا چاہ رہی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں پہلے ہی بہت دیر کر چکی ہوں، مگر اب میرے پاس اور وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے، اور ہم اوور ایج لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے رامش، ہمیں پھر اسی قسم کے لولے لنگڑے رشتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کوئی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری کا خواہش مند ہوتا ہے، تو کوئی بچوں کے لیے، اور کسی کو اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے ہوتی ہے۔ اگر میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا تو کل کو یہ چوائس بھی نہیں بچے گی میرے پاس۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے آرام سے اپنا موقف بیان کر رہی تھی، سختی سے لب باہم پیوست کیے وہ کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر ایک دم ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے قدم بے اختیار پیچھے ہٹے۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو مہرو، پلیز مت کرو۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، وہ بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے رامش؟ وہ بھی دوزانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو کیا ہے تم نے کیا ہے۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے اس کا لہجہ لرزا۔ تم نے مجھ سے پیار نہیں کیا مہرو، کبھی بھی نہیں۔ اس کی دھیمی سی بڑبڑاہٹ غیر واضح تھی، پتہ نہیں وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ پیار کیا تھا رامش، جو ختم ہو گیا۔ عشق نہیں کیا کہ خود فنا ہو جاؤں۔ ہتھیلیاں زمین پر ٹکا کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ جب تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے، میں آئی تھی تمہیں تمہارا پیار یاد دلانے، نہیں نا؟
تم تو اندازہ نہیں لگا سکتے اس تمام عرصے میں مجھ پر کسی عذاب کی طرح اترتا ہر دن، ہر رات، ہر پل، ہر لمحہ میری اذیت، میری تکلیف، میری تڑپ کا ہم میں تو اب کچھ بھی برابری کا نہیں ہے۔ ذرا مجھے ایک موقع تو دو میں خود کو تمہاری برابری پر لا سکوں۔ سچا پیار کرتے ہو نا مجھ سے، بولو، دو گے مجھے یہ موقع؟ وہ تلخ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اسے جلتی نگاہیں اس کی سمت اٹھائیں۔ میں بھی تمہیں ٹھکرا سکوں، کسی اور کا ہاتھ تھام سکوں، اور پھر جب کسی وجہ سے ہماری نیب بنا سکے تو خود پر طلاق یافتہ کا لیبل لگا کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ قبول کر لو گے مجھے؟ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اسے احساس تک نہیں تھا۔ تو تم یہ چاہتی ہو؟ تعصب، بے یقینی، دکھ کی شدت سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، خون ہوتے دل کا لہو آنکھوں میں آ ٹھہرا تھا۔ ہاں، یہ چاہتی ہوں۔ اگر مجھے واقعی چاہتے ہو تو مجھے میری زندگی جینے دو، مجھے اپنا ساتھ دینے پر مجبور مت کرو۔ رامش، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ رو پڑی تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے، تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ اگر اتنا بھی نہ کر پایا تمہارے لیے تو تف ہے میری محبت پر، نہیں آؤں گا تمہارے رستے میں، تمہاری زندگی میں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جیسے چاہو جیو، مگر خوش رہنا، اتنا ضرور کرنا میرے لیے۔ ذرا سا جھک کر اس کا بھیگا چہرہ تکتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ویران آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی لمحہ بھر کو جھلک دکھا گئی۔ وہ بہت تیزی سے مڑا تھا۔ مہرو بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ پھر معاملات بہت تیزی سے طے ہوئے تھے۔ اس کا اسید سے نکاح ہوا، شادی بھی سادگی سے یہیں ہوئی، کیونکہ اس دوران اسید اپنی جاب جوائن کر چکا تھا۔ آفس کی جانب سے ملے گئے اس خوبصورت سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے بعد یوں جس گھر میں آنے کی خواہش کبھی شازمہ کو تھی، وہاں پہلا قدم مہرو نے رکھا۔ اسید کے گھر والی ابھی یہیں تھے، مگر کل انہیں بھی چلے جانا تھا۔ مہرو ابھی تک تو ٹھیک ہی تھی، مگر سوچ رہی تھی ان کے جانے سے اسے پریشان ہونا چاہیے یا نہیں۔ مہرو سو گئی؟ ندا کی ہلکی سی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ ہمنا کو اٹھا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو ندا؟ رہنے دو نا، ویسے تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، مگر رات کو یہ بستر گیلا کر دیتی ہے، ایسا نہ ہو آج تمہیں ڈسٹرب کر دے۔ ندا نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے زمین پر بچھے میٹرس پر ڈالا۔ کیا احمد کو بھی عادت ہے؟ اس نے چونک کر اپنے ساتھ سوئے احمد کو دیکھا۔ نہیں، اگر ہوتی تو امی جگہ بتا دیتی۔ خیر ابھی تم سو جاؤ، ورنہ صبح ہی صبح موتر صاحبہ کا الارم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اپنے ساتھ وہ گھر بھر کو بھی جگا دیتی ہیں۔ اب تو میں اتنی عادی ہو گئی ہوں کہ اگر رات میں کسی وقت موتر رونے لگے تو لگتا ہے جیسے صبح ہو گئی ہو۔ وہ اتنے دنوں سے اسے سنبھال رہی تھی، یقیناً اسے سب پتا تھا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ یا اللہ مجھے ہمت دے اور اتنی بڑی ذمہ داری با احسن و خوبی نبھانے میں سرخرو فرما۔ آنکھوں سے گرما گرم سیال نکل کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ وہ لوگ ایئرپورٹ سے واپسی پر راستے میں تھے، اور احمد پچھلے 10 منٹ سے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ایک تو ٹریفک کا شور، ہارنز کی آوازیں اس پر مسلسل بلند ہوتی، احمد کی چیخ و پکار اس کی کل رات جاگتے ہوئے گزری تھی، اور ابھی بھی اس باعث سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ جلن کی وجہ سے آنکھیں کھل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ سوئی ہوئی چادر میں لپٹی معطر کو ہاتھوں میں لیے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے وہ خالی حالی نظروں سے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسید ڈرائیونگ کرتے ہوئے ساتھ احمد کو پچکار بھی رہا تھا۔ چاچو اس کے لیے گفٹس لینے گئے ہیں، شام کو واپس آ جائیں گے، دادا بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ احمد اتنا روتلو اور چڑچڑا بچہ تھا، یا پھر ایسا ہو گیا تھا کہ ان 5-6 دنوں میں مہرو نے ایک بار بھی اسے فریش موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم احمد کو آئس کریم کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بڑے سے جنرل اسٹور کو دیکھ کر اسید کو اسے بہلانے کا نیا حربہ سوجا، اور پاس بیٹھی مہرو بھرپور طریقے سے چونک گئی۔ نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا سینہ اتنا جکڑا ہوا ہے اور آپ اسے آئس کریم کھلانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ فوراً ہی کہہ اٹھی تھی۔ اسید نے ذرا حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بظاہر تو وہ بہت لاتعلق سی دکھائی دے رہی تھی۔ آئس تلیم 3 سالہ احمد جو اب باتیں سمجھنے لگا تھا، اسے رونے کے لیے نیا بہانہ مل گیا۔ کس نے کہا تھا اس کے سامنے آئس کریم کا نام لینے کو؟ اسے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو گیا۔ اب ایسا کریں، کسی شاپ پر روک کر اسے کینڈی وغیرہ دلا دیں، اس نے کہا تھا، مگر اب دور دور تک اس صنعتی علاقے میں کوئی دکان دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ اس بات کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ منتظر احمد تھوڑی دیر کو خاموش ہو گیا، اور اس وقت دائیں جانب سے مڑی ایک ذیلی سڑک کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اسید کی طرف دیکھا۔ گھر نہ چلے؟ اسید نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بنا کچھ کہے گاڑی ریورس کی، کیونکہ اس دوران وہ کچھ آگے نکل آیا تھا۔ احمد، پیچھے میرے بیگ سے معطر کی دودھ کی بوتل نکال دو۔ معطر کسمسا کر منہ بسورنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ رو پڑتی اس نے جلدی سے احمد سے کہا تھا، کیونکہ دونوں سیٹوں کے درمیانی خلا میں وہ بآسانی پیچھے جا سکتا تھا۔ نہیں، اپنے ننھے ہاتھوں کو آپس میں بھینچے روٹھے روٹھے احمد کو گلابی گال پھول کر اسے اور بھی کیوٹ بنا رہے تھے۔ وہ پیدائشی گل گتھنا قسم کا بچہ تھا،
پلیز احمد معطر کا پیارا بھائی نہیں ہے، دیکھو نا بہن رو رہی ہے۔ معطر کا احتجاج اب بلند ہو رہا تھا، وہ گھبرا کر اسے شانے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ احمد جاؤ دودھ کی بوتل لے آؤ، معطر کو بھوک لگی ہے، اسید نے کہا تو وہ پیچھے گیا تھا، مگر یہ مہرو کی خام خیالی تھی کہ فیڈر سے معطر چپ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا، وہ دودھ نہیں پی رہی تھی۔ اب اس کے رونے میں ایک طرح کی ناراضی سی در آئی تھی۔ گھر پہنچنے تک اس کا رونا جاری رہا اور مہرو اسے سنبھال سنبھال کر پاگل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی جو سامنے ہی کھڑی تھی ان کی اس طوفانی انٹری پر کچھ حیران رہ گئی اور مہرو بجائے ان کے گلے لگ کے روتی معطر کو ان کے ہاتھوں میں دے کر نڈھال سی کرسی پر گر گئی تھی۔ سارا راستہ روتی رہی ہے، دودھ بھی نہیں پی رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ خود بھی روحانسی ہو گئی، بتاتے ہوئے بس باس میرا بچہ دیکھو تو کیا حال بنا دیا ہے اس معصوم کا، رلا رلا کے۔ معطر کی گلابی رنگت انابی ہو گئی تھی، انہوں نے بہت نرمی سے اسے اپنے ساتھ بھیجا اور وہ جس طرح پل بھر کو خاموش ہوئی۔ مہرو نے سر اٹھا کر حیرانی سے دیکھا تھا۔ دودھ کیوں نہیں پی رہی؟ اب وہ اسے ہاتھوں میں جھلا رہی تھی۔ اس کے رونے میں قدرے کمی واقع ہوئی تھی یا شاید وہ بھی تھک گئی تھی۔ مجھے کیا پتا، بیزاری سے جواب دیتے ہوئے اس نے جلتی پیشانی مسلی۔ مہرو امی کی پکار میں جو تنبیہ تھی اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ وہ غالباً کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تبھی احمد کی انگلی پکڑے اسید داخل ہوا تھا۔ وہ اس کے استقبال کو آگے بڑھی۔ ارے یہ تو چپ ہو گئی، اسید نے بھی اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں میرے ہی ہاتھ میں کانٹے تھے، اس کی بڑبڑاہٹ بلند تھی۔ امی نے گھور کر دیکھا، وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے سامنے کے صوفے پر براجمان ہوا۔ یہ دودھ کب بنایا ہے؟ امی بوتل ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسے بتایا۔ اور گھر سے کب نکلے تھے؟ ان کے تیور خراب ہوئے، یہی کوئی 3-4 گھنٹے پہلے۔ اسے اس سوال کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اور تم یہ دودھ اسے اب پلانا چاہ رہی ہو؟ امی کی آواز بلند ہوئی۔ کیا مطلب ہے امی؟ اب پلانا چاہ رہی ہوں، راستے میں تو نہیں بنا سکتی تھی نا، اس لیے تو گھر سے نکلتے ہوئے بنایا تھا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اسید خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو اور اب تازہ دودھ بناؤ اس کے لیے، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ مگر میں اس کے دودھ کا ڈبہ ساتھ نہیں لائی۔ حد کر دی مہرو، تم نے تو حد ہی کر دی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے کچا چبا جائے۔ مہرو اٹھ کر ان کے قریب آئی۔ اب ایسا کریں یہیں سے سرمت سے منگوا لیں، یہ شام تک بھوکی تو نہیں رہ سکتی۔ معطر کو لیتے ہوئے اسے دھیرے سے کہا تھا، وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اسے ڈیوٹی کی طرح مت نبھاؤ مہرو، تم ان بچوں کی آیا بن کر نہیں گئی ہو، ماں بن کر گئی ہو، ماں بن کر دکھاؤ۔ رات کے کھانے کے بعد جب اسید اور ابو ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھے اور وہ امی اور سمیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں، امی نے انتہائی سنجیدگی سے اسے کہا تھا، بیڈ پر نیم دراز معطر کو تھپکتے ہوئے اس کے ہاتھ ہمیں، اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ وہ نہ جانے کیوں زود رنج ہو رہی تھی، اب بھی کہتے ہوئے آنکھیں چلک اٹھیں۔ کیا بات ہے مہرو، ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا تمہیں ان بچوں کو سنبھالتے اور ابھی سے رونے لگی؟ سمیہ نے اس کے آنسو دیکھ کر حیرت سے کہا۔ میں رو نہیں رہی ہوں۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھوں کے کونوں کو پوروں سے مسلا۔ پھر یہ کس طرح کی شکل بنائی ہوئی تھی آج پورا دن؟ اسید نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کیا سوچتا ہوگا وہ؟ امی کے لہجے میں تشویش بھی تھی اور ناراضی بھی۔ وہ کچھ نہیں سوچتا، یہ صرف آپ کے خیالات ہیں، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا مہرو، بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لے رہی ہو، خدا کے لیے اسے پوری دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ تم نے اب تک زندگی بہت بے فکری سے گزاری ہے، مگر تم بچی نہیں ہو، 30 کی ہونے کو ہو۔ اس عمر میں 3 بچوں کی ماں تھی۔ امی اس کی کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے نہیں سنبھالے۔ کبھی بچے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو کیا کروں؟ آج ایک دن میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا اپنی آئندہ مشکلات کا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے مہرو، ہر عورت جب پہلی بار ماں بنتی ہے تو کم و بیش انہی مسئلوں سے گزرتی ہے۔ کوئی بھی لڑکی بچے پالنے پوسنے کی ٹریننگ لے کر نہیں آتی ہے سسرال، سیکھنا پڑتا ہے، جان لگانی پڑتی ہے۔ اور تم ذرا اپنی بیزاری کا عالم تو دیکھو، ایک دن میں یہ حال ہے۔ وہ پھر سے ڈانٹنے لگی تھی، اس کا سر جھک گیا۔ کیا کہتی جوش میں آ کر اس نے جو پہاڑ سا بار اپنے شانوں پر لیا ہے، اس سے ابھی سے ہی اس کے اعصاب شل ہونے لگے ہیں۔ پال پوس تو کوئی بھی سکتا ہے مہرو، ممتا کی خوشبو، اس کی حرارت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور بچوں کو ممتا کی ضرورت ہے، ماں بننے کے لیے جنم دینا ضروری نہیں ہے میری بیٹی، سمجھو اس بات کو۔ تم اس طرح ماتھے پر 100 بل لیے بے دلی و بیزاری سے صرف جان چھڑانے والے کام کرو گی تو یہ بچے بھی کبھی تمہیں ماں نہیں کہہ پائیں گے۔ خود پہ سے سوتیلی کا ٹیگ ہٹانے کے لیے تمہیں سگی ماں سے بڑھ کر دکھانا ہوگا۔ وہ اب نرمی سے سمجھانے لگی تھی اور اس کی نظریں پلکے موندے معطر کے معصوم سے نقوش پر بھٹک رہی تھی۔ میں یہ کیسے کروں گی، کیسے؟ سوچتی کہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ جانتی ہو جب میں نے بھابھی سے بات کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اسید تو پہلے شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا، اس شرط پر راضی ہوا کہ لڑکی متعلقہ یا بیوہ ہو، کوئی بچہ ساتھ ہو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار ہے، وہ خود ماں ہوگی تبھی تو اس کے بچوں کو اپنا سمجھے گی۔ بھابھی کے مطابق جوان اور کنواری لڑکیاں تو اپنی ہی ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہیں، انہیں بھلا کیا پتہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں، اور اسید کو اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے، اپنے لیے بیوی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا آپ سے؟ وہ بے یقین تھی۔ آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟
بتاتی تو کیا تم اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتی؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں دریافت کرتے ہوئے اسے نظر چرانے پر مجبور کر دیا۔ یہ مامی تو شروع ہی سے ایسی ہیں، سمیہ بڑبڑائی۔ توبہ، لوگ بھی کتنے دوگلے ہوتے ہیں نا۔ عام حالات میں تو مامی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے اس بیٹے کے لیے کنواری لڑکی کا رشتہ، جو 2 بچوں کا باپ بھی ہے، اب خود سے ملنے لگا تو باتیں شروع کر دیں۔ ان کا بھی کیا قصور؟ سوچ رہی ہوں گی ہم اپنے سر سے بوجھ اتارنا چاہ رہے ہیں، پہلے کنوارے لڑکے کے لیے انکار کیا، اب 2 بچوں کے باپ کے لیے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ رامش کے رشتے کا تو بتا ہی نہیں سکتی تھی، جانے وہ کیا سوچتی ہیں اور کیا بولتی ہیں، کسی کی زبان بھی کوئی روک سکا ہے بھلا؟ ان کے لہجے میں تلخی آ سمائی۔ تو اب مجھے تانے کیوں دے رہی ہیں؟ اسید تو آپ کا لاڈلا بھتیجا ہے نا، آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے۔ اسے بری لگی ان کی بات۔ جب میری خواہش تھی تب تو تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ہاں، اسید مجھے بہت پیارا ہے اور اسی لیے اب میں اس رشتے کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ تم میری بیٹی ہو میرو، اور تمہاری ماں ہونے کے ناطے میں اچھی طرح یہ جانتی ہوں کہ تم میں وہ قابلیت، وہ اہلیت ہی نہیں ہے اس کا گھر، اس کے بچے، اس کی زندگی سنوارنے کی۔ اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے پرائی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے۔ ایثار، محبت، برداشت، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے پاس ہوتی تو میں کوئی خوش گمانی پال لیتی، مگر تمہارے تیور تو ابھی سے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ امی نے بڑے سخت الفاظ میں اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اس کا بھر بھر آتا دل مزید بکھر گیا۔ آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کھٹکنے لگی تھی، آپ لوگوں کی نظروں میں بوجھ بن گئی تھی، ورنہ کیا تھا؟ نہیں ہو رہی تھی شادی، نہ ہوتی بہت سی لڑکیاں شادی کے بغیر ہی زندگی گزار لیتی ہیں، میں بھی گزار لیتی۔ کیوں مجھ پر رامش سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیوں میری اچھی بھلی زندگی کو اس بکھیڑے میں الجھایا؟ وہ دل ہی دل میں سخت شکوہ کنا تھی۔ مما، احمد دروازے میں کھڑا تھا، وہ تینوں ہی چونک گئیں۔ سب کے سمجھانے پر وہ اسے مما تو کہنے لگا تھا، مگر اس کے حقیقی معنوں سے نابلد ننھے احمد کے انداز میں اس کے لیے گریز اور جھجک برقرار تھی۔ ارے میرا پرنس، یہاں آؤ تو میرے پاس۔ سمیہ نے اسے دیکھتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں اپنے پاس بلایا، مگر وہ آنے کے بجائے شرما کر واپس بھاگ گیا۔ دیکھو تو آج پورا دن گود میں لیے لیے گھومتی رہی ہوں، پھر بھی لفٹ نہیں کروا رہا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر ان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے لگتا ہے یہ کچھ کہنے آیا تھا، جا کر دیکھو سمیہ۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ میں دیکھتی ہوں، تم بھی اٹھو، 9 بج رہے ہیں، شاید اسید جانے کا ہی کہہ رہا ہو۔ اٹھتے ہوئے امی نے تاکید کی تھی، اسے سر ہلا دیا۔ پتا ہے مہرو، میں نے تو صرف ایک بہنوئی کا سوچا تھا، خبر بھی نہیں تھی 2 عدد پیارے پیارے بھانجا بھانجی مل جائیں گے۔ معطر کے گال پر پیار کرتے ہوئے سمیہ شرارت سے بولی تھی۔ وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سچ سچ بتانا، کیسا لگ رہا ہے ایک دم سے 2 بچوں کی مما بننا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھی۔ جب ہی آج سارا دن شکل پر 12 بجے رہے، اس نے بھی یہ تانا مارا تو اس کے تاثرات بہت تیزی سے بگڑے تھے۔ میں روز تو ایسی نہیں ہوتی، آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی چڑچڑی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ برہمی سے کہتے ہوئے اسے کافی جھٹکے سے معطر کو چھوٹے سے کمبل نما بستر سمیت اٹھایا۔ وہ ڈسٹرب ہو کر تھوڑا ہلی تو اس کی رنگت زرد ہو گئی۔ اس کے دوبارہ چیخ اٹھنے کے ڈر سے بے اختیار ہی خود کو کوستے ہوئے سے بہت نرمی سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ سمیہ ہنسنے لگی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ تم تو چپ کرو، اسے ہنسی آ گئی۔ اسے غصہ آ گیا۔ اچھا نہیں ہنسی، اس کی بمشکل ہنسی کو بریک لگایا۔ یہ بتاؤ اسید بھائی کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ جیسا ہونا چاہیے، اسے گول مول سے جواب دیا۔ کیا مطلب جیسا ہونا چاہیے؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ اتنے دن تو ان کے گھر والے تھے، زیادہ بات نہیں ہو پاتی تھی، اور اب پتہ نہیں۔ اسے کہتے کہتے توقف کیا۔ مجھے اندازہ نہیں، مگر امی کی بات تو سن ہی لی تم نے۔ انہیں اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے تھی، اپنے لیے بیوی نہیں۔ اس کا لہجہ کچھ تلخ ہو چلا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں۔ پیچھے سمیہ کچھ الجھی سے کھڑی رہ گئی۔ آپ کو کل آفس نہیں جانا؟ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کتنی دیر ہو گئی تھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے، بلکہ وہ ٹی وی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ منتشر خیالات ذہن میں ادھم مچائے اسے خود میں ہی الجھائے ہوئے تھے۔ مہرو کی آواز آئی تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی، اور پھر اس کا یہ سوال نہیں جانا تو ہے، اس نے کچھ نہ سمجھ کر جواب دیا۔ تو پھر آپ سوتے کیوں نہیں؟ ٹائم دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ وہ ٹائم کی طرف اس کی توجہ دلا رہی تھی۔ اس کا یہ پورے اعتماد لہجہ اسید کو چند لمحوں کے لیے خاموشی کروا گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہے۔ بس میں اٹھ ہی رہا تھا۔ ریموٹ اٹھا کر اس نے والیوم کم کیا۔ احمد کی وجہ سے یہ ٹی وی وہ دو دن پہلے ہی گھر لایا تھا۔ تم کیوں اب تک جاگ رہی ہو؟ اس نے ایک نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ نیوی بلو لون کے پرنٹڈ سوٹ میں اس کی سنہری رنگت میں گھلی شفق مزید گہری ہو گئی تھی۔ ریشمی چوٹی سے نکلتی سیاہ لٹیں گردن اور چہرے کو گھیرے ہوئے تھیں۔ غلافی آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے اس کی بے خوابی کی داستان سنا رہے تھے۔ اسے ایک نظر میں ہی اس کا سراپا ازبر ہو گیا تھا۔ اب اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں، جس پر کوئی سیاسی ٹاک شو ریپیٹ میں چلایا جا رہا تھا۔
میں جاگ نہیں رہی تھی، جاگی ہوں ابھی معطر کی آواز پر اس کا ڈائپر چینج کرنے کے لیے ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے بتا رہی تھی ڈائپر سے یاد آیا اس کے ڈائپرز ختم ہو گئے ہیں، کل لیتے آئیے گا اور اب اٹھ بھی جائیں، 1:30 بج رہا ہے۔ وہ دوبارہ سے ایک طرح کی ہدایت دیتی واپس پلٹ گئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کیسا لگتا ہے تعبیروں سے دور کسی بھولے بسرے خواب کو مجسم میں حقیقت دیکھنا، دل کے نہا حالوں میں وقت کے گرد تلے دبی کسی ان کہی اولین آرزو کا پھر سے بیدار ہونا، جیسے کوئی درخت جو بظاہر تو کٹ گرے مگر جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں دور دور تک پھیلی ہوں۔ وہ اس کی پہلی چاہ تھی، پہلا درد اور پہلی حسرت۔ اب اسے دیکھ رہا تھا تو حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے بغیر وہ اتنا عرصہ جیتا کیسے رہا۔ خود ہی اپنی زندگی سے دور کرنے کے بعد وہ خود ہی سارے فاصلے سمیٹ کر اس تک آئی تھی، اور وہ بے یقینی سے حیران ہو کر اسے یوں دیکھتا تھا جیسے کوئی نابینا آنکھیں ملنے کے بعد پہلی بار دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی حادثوں سے بھری پڑی تھی، مگر اب جو یہ ہوا تھا اسے لگ رہا تھا شاید ہی اس دنیا میں کسی اور کے ساتھ ہوا ہو۔ کل رات معطر نے اسے متعدد بار جگایا تھا، اور 4 بجے کے قریب جو جا کر رونا شروع ہوئی تو اسے لے کر ٹہلتے ٹہلتے مہرو کی ٹانگیں شل ہو گئیں۔ جانے اسے کیا تکلیف تھی، وہ معصوم بتا بھی نہیں سکتی تھی، مارے بے بسی کے اسے بھی رونا آنے لگا تھا۔ اسے ذرا بھی تو اندازہ نہیں تھا کتنا عرصہ ہو گیا تھا اپنے گھر میں، خاندان میں، آس پڑوس میں اسے کسی بچے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور اب جب اچانک ہی سر پر آ پڑی تھی تو اس کے اوسان ہتا ہوئے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کبھی وہ کان کا درد وجہ سمجھ کر اس کے کان میں دوائی ڈالتی، کبھی پیٹھ مالش کرتی، کبھی شانے پر ڈالتی تو کبھی بازو میں جھلانے لگتی۔ فجر کی اذانیں ہونے تک معطر نے اسے نچار ڈالا تھا۔ اس وقت اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ اکثر بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک مخصوص وقت پر رونا یا ایک مخصوص وقت تک رونا، اور آنے والی کئی راتوں میں اس کی نیندیں اسی طرح حرام ہونے والی ہیں۔ جب اسید نماز کے لیے جاگا تب تک وہ اس کے شانے سے لگی سو چکی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی نیند گہری تھی، اسے پتہ بھی نہیں چل سکا تھا رات بھر مہرو پر گزرنے والی مشکل کا۔ اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ نماز پڑھے بغیر ہی بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دبیز پردوں سے چھن کر آتی روشنی اسے ایک بھرپور دن کے چڑھ آنے کا پتہ دے رہی تھی، اور احمد بیڈ کے پاس ہی کھڑا اس کے رخسار تبک رہا تھا۔ وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ایک نظر معطر کے جھولے پر ڈالی۔ رات بھر جاگتے رہنے کے بعد وہ بڑے آرام سے محو خواب تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ احمد کا چہرہ چھو کر پوچھتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر آئی۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے انگلی سے باہر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ سمجھی تو نہیں مگر اجلت میں ملحقہ واش روم کی طرف بڑھ آئی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو اسید کو کچن میں دیکھ کر اسے ڈھیروں ڈھیر شرمندگی نے آ گھیرا۔ آئی ایم سوری، مجھے الارم لگا کر سونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیسے مجھے اتنی گہری نیند آ گئی، وہ خفت زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں نیند گہری ہی آنی تھی مہرو، کیونکہ تم پوری رات جاگتی رہی ہو، بلکہ میرے خیال میں تمہیں ابھی اٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی سوجی آنکھوں اور سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ چائے بنا چکا تھا، ناشتہ بھی ٹیبل پر لگا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی شرمندگی شدید ہونے لگی۔ میں نے آپ کو آفس سے لیٹ کروا دیا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیوں نمی اتر آئی تھی۔ تمہاری وجہ سے نہیں مہرو، میری خود بھی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ جا کر سو جاؤ، خود پر اتنا بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو بڑے ملائمت بھرے انداز میں کہا تھا، مگر مہرو ایک دم ہی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بوجھ؟ کیا اسے بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ ذمہ داری ایک بوجھ کی طرح ڈھونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کیا ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اسے خود کو سنبھالا۔ میں ابھی نہیں سوں گی، مجھے نیند نہیں آئے گی، آپ بیٹھ کر ناشتہ کیجیے، میں احمد کو لے آتی ہوں۔ وہ مزید اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں آئی تو احمد کو ٹی وی کے سامنے کھڑے ریموٹ سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پایا۔ احمد جانو، اتنی صبح صبح ٹی وی نہیں دیکھتے، پیار سے کہتے ہوئے اسے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے کر جھک کر اسے بازو میں اٹھایا تو وہ مچل کر چیخ اٹھا، ابھی ٹام اینڈ جیری آئے گا۔ ٹام اینڈ جیری ابھی نہیں آئیں گے، احمد ناشتہ کرے گا تب آئیں گے۔ اچھا بتاؤ کیا بناؤں؟ آملیٹ بناؤں احمد کے لیے؟ وہ اسے ایک گود میں لیے بہلاتے پھسلاتے کچن میں لے آئی، چائے کی چسکیاں لیتے اسے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں بیٹھو پاپا کے ساتھ، میں ابھی تمہارے لیے یلو یلو سا آملیٹ بناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مہرو نے اسے اسید کی برابر والی کرسی پر بٹھایا تو وہ فوراً ہی اتر کر اسید کی گود میں چڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ آپ کی اصلی جگہ تو یہ ہے، ہنس کر کہتے ہوئے وہ کوکنگ رینج کی طرف آئی۔ ابھی اس کا موڈ پھر سے خراب ہونے والا ہے آپ کے جانے سے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آج ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم سنبھال لو گی؟ اسید کا انداز جتنا پر یقین تھا، فرائنگ پین میں انڈا توڑتے ہوئے اس کی حصیں پل بھر کو جم سی گئیں۔ اچھا، اس کے چہرے پر بڑی بے جان سی مسکراہٹ بکھری تھی جسے وہ دیکھ نہیں پایا۔
جس وقت اس نے آملیٹ پلیٹ میں ڈالا اس وقت معطر نے رو رو کر اپنے جاگنے کا اعلان کر دیا۔ وہ جلدی سے پانی ابالنے کو رکھ کر بیڈ روم میں کی طرف آئی۔ مٹھیاں بھینچے معطر رو رو کر سرخ پڑ چکی تھی۔ اوہ کتنا روتا ہے میرا بچہ! اسے اٹھانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ خود کو گندا کر چکی تھی اور شاید اس وجہ سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ اسے صاف کر کے جب وہ اسے کپڑے پہنا رہی تھی کہ احمد کے رونے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی اسید جا رہا ہے۔ معطر کو اٹھا کر وہ بہت تیزی سے باہر کو لپکی تھی۔ سنیے، اسید نے ٹھٹک کر ایک حیران سی نظر اس پر ڈالی۔ کچھ ہانپتی ہوئی چہرے پر بے چینی اور اضطرابی کیفیت لیے وہ حال سے بے حال دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر صرف اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ ڈائپرز لانے ہیں نا، مجھے یاد ہے، وہ سمجھا اور وہ اسے یاد دہانی کروانے آئی ہے۔ نہیں، اسے کچھ کہنا چاہا، پھر جانے کیا سوچ کر یکلخت چپ ہو گئی۔ کچھ اور کہنا ہے مہرو؟ معطر کو لے کر پیار کرتے ہوئے اسے دوبارہ اسے پکڑایا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم ناشتہ کر لینا۔ وہ دیکھ رہا تھا اسے ابھی تک ناشتہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے روتے ہوئے احمد کو کارٹون میں الجھایا اور معطر کا فیڈر بنا کر اسے پلاتے قدرے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے اس نے سیل فون اٹھا لیا۔ ہیلو سمیہ، مجھے میگزین چاہیے۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی مطلب کی بات پر آئی۔ ہیں کیسے میگزینز؟ اسے حیران ہو کر دریافت کیا۔ بچوں کی نگہداشت، ان کی پرورش، ان کی تربیت سے متعلق جو بھی میگزین جیسا بھی مواد تمہیں ملتا ہے مجھے لا دو، اس نے بتایا۔ پھر صرف پرورش اور تربیت ہی کیوں، ان کے آنے کی تیاری کا بھی تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ آفٹر آل یہ بھی تمہارے کام آنے والا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر شرارت سے بولی تھی۔ شٹ اپ سمیہ! اسے غصہ آ گیا تھا اور دوسری طرف اس کی ہنسی بے قابو ہو گئی تھی۔ زبانی کلامی ہمدردی کرنا بہت آسان ہے اور عملی طور پر اسے نبھانا بہت مشکل ہے۔ اس بات کا احساس مہرو کو اب ہوا تھا۔ جب شازمہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تب بھی کتنے ہی دن وہ احمد اور معطر کا سوچ سوچ کر روتی رہی تھی، پریشان ہوتی رہی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اسے ان دونوں بچوں کے لیے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا تب وہ ان دونوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لے، ان تک کوئی سرد و گرم نہ پہنچنے دے۔ اور اب جب وہ اس کی پناہوں میں آ گئے تھے تو اسے لگ رہا تھا دنیا کا سب سے کٹھن کام کسی بن ماں کے بچوں کی حقیقی ماں بننا ہے۔ وہ دن رات کا فرق بھول گئی تھی۔ کبھی جو زندگی پر چھائے جمود سے تنگ آ کر وہ دن میں کئی بار ایک ہی تاریخ دیکھ کر بیزار ہوتی تھی، اب اسے کیلنڈر دیکھنا تو دور یہ تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج دن کون سا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا جو اسے آرام سے بیٹھ کر کچھ سوچنے کا موقع دیتا۔ کبھی معطر کی فکر میں ہلکان ہوتی تو کبھی احمد کے چور چونچلے پورے کرتی۔ معطر تو بہت چھوٹی تھی، اس کی پریشانی اور طرح کی تھی، مگر احمد کے ضدی پن نے اسے بہت زج کیا تھا۔ وہ بہت موڈی بچہ تھا، کب کس طرح ریئیکٹ کر جاتا اسے کچھ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا، اس کا پیٹ خراب تھا مگر وہ مسلسل نوڈلز کھانے کی ضد کیے جا رہا تھا، اور اسی غصے میں جب مہرو نے اس کے سامنے کھچڑی کی پلیٹ رکھی تو اسے اٹھا کر وہ زمین پر دے ماری تھی۔ اسے ایک زوردار جھانپڑ رسید کرنے کی خواہش پر بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ صرف بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی ہر بدتمیزی، ہر بد لحاظی پر وہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی، وہ کوئی سخت جملہ، کوئی تنبیہ کرنے سے گریز کرتی تھی کہ کہیں حسید یہ نہ سمجھ لے کہ وہ روایتی سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کرنے پر اتر آئی ہے۔ احمد کیا بدتمیزی ہے، کیا حرکت ہے یہ! اتوار کی تعطیل ہونے کے باعث اسید گھر پر ہی تھا اور اس نے یہ دیکھتے ہی جتنے سخت انداز میں اسے ڈانٹا تھا وہ رو پڑا۔ پلیز اسید کچھ مت کہیں، میں اس کے لیے نوڈلز بنا ہی دیتی ہوں۔ حلق میں اٹکنے والے پھندے کو نگلتی اس کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہر ضد اس طرح سے پوری کرو گی تو اس کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ اسید نے سنجیدگی سے فوراً منع کر دیا۔ اس نے ایک نظر احمد پر ڈالی، مٹھیوں سے آنکھوں کو مسلتے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے تعصب نے آ گھیرا، بے اختیار سی ہو کر وہ اسے اپنے قریب کر گئی۔ احمد میری جان، ایسا نہیں کرتے نا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کی پیشانی چوم گئی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا، ایک ہی پل میں اس کی بدتمیزی پر سلگتی وہ اگلے ہی پل اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتی تھی۔ ایسا مت کیا کرو مہرو، کبھی کبھی بچوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی ہر بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ مت ڈانٹا کیجیے، میں ڈانٹ لیا کروں گی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ تم کب ڈانٹتی ہو؟ اس نے جس انداز میں پوچھا تھا وہ چپ سی رہ گئی۔ احمد کو چھوڑتے ہوئے اس نے فرش پر بکھری کھچڑی کو دیکھا، ابھی اسے صاف کرنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ تھوڑی دیر میں معطر جاگ جاتی تو اس کے لیے مشکل ہوتی۔ آپ دھیان رکھیے یہ نیچے نہ اترے، میں یہ جگہ واش کر دیتی ہوں، اسید کو تاکید کرتی وہ بچتی بچاتی کچن کی سمت آنے لگی۔ تبھی جانے کیسے پھسلن والی جگہ پر اس کا پیر پڑا تھا اور اگلے ہی پل وہ دھڑام سے پیٹ کے بل گری تھی۔ مہرو! اسید بے اختیار چلا اٹھا۔ پیٹ سے اٹھتی درد کی لہر پورے بدن میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مہرو تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ درد برداشت کرنے کی کوششوں میں لب کاٹتی وہ اٹھنے لگی۔ نہیں رکو، اس کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ اسید نے جلدی سے اسے بازو کا سہارا دیا تھا، صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کی پیٹھ کے پیچھے
कुशन्स रखे अहमद पास बैठा सहमा हुआ सा उसे देख रहा था। मेहरू वो परेशान सा उसके करीब बैठा। मैं ठीक हूँ, उसके हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। दर्द अगरचे शदीद था मगर उसे हरकत करने में कोई दुश्वारी नहीं थी। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। वो उसकी कैफियत देख रहा था। देखो तुम्हारी वजह से मम्मा के साथ क्या हुआ। अब वो अहमद से मुखातिब हुआ था। नहीं प्लीज़ इसे और मत डांटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेहरू ने अहमद के चेहरे पर बिखरा रास देकर दबे लफ्जों में उसे टोका। तुम काफ़ी ज़ोर से गिरी हो, दर्द शदीद होगा, पेन किलर ले लो या फिर डॉक्टर के पास चलें। नहीं, मैं पेन किलर ले लूँगी, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं ले आता हूँ। वो इस तरफ से जाने के बजाय सोफे की सिमत से घूमकर बेडरूम की तरफ गया था। उसे नींद दराज होना चाहा तो धीमे होते दर्द ने अंगड़ाई ली और वो तड़प कर रह गई। या अल्लाह, ये किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। दिल की गहराइयों से बेख्तियार ये शिकवा निकला था, मगर जो ही उसने अपनी सोच पर ज़रा गौर किया, बेबसी और शर्मिंदगी से घुटनों पर सर रखते वो फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मा सोली सॉरी। उसे इस तरह रोते देखकर अहमद भी रोहांसा हो गया। उसे चौंक कर सर उठाया, अपने हाथों को मसलते वो रोनी सूरत लिए उसे ही देख रहा था। आंसू पोंछते हुए वो बदिक्कत मुस्कुराई, फिर हाथ बढ़ाकर डरे हुए अहमद को अपने करीब कर लिया था। नहीं चांद, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके हाथों को चूमते हुए मेहरू ने उसका डर खत्म करना चाहा तो वो उसके आंसू अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करता दोबारा उसे लिपट गया था और पीछे से आता आसीद ये मंजर देख कर देखता रह गया। सुमैया का रिश्ता सरमद के साथ तय पा गया था। मंगनी में उसने कई दिन पहले से आने के लिए कहा था, मगर मेहरू ने मना कर दिया। उसके बावजूद कि ये उसके लिए दोहरी खुशी का मौका था। बच्चों का कोई मसला नहीं था, मगर असीद को परेशानी होती। असीद के कहने पर भी वो सिर्फ मंगनी वाले दिन उसके साथ गई थी और पूरा दिन सुमैया को मनाने की कोशिशों में गुजारते हुए वो रात को वो वापस आते उसे फिर से नाराज कर गई। रात को अहमद को सुलाने के बाद वो मुअत्तर को लिए बालकनी में आई तो असीद को पहले से वहां मौजूद पाया। उसकी आहट पर असीद ने मुड़कर देखा। मुकेश के नफीस काम से मुज़य्यन ऑफ वाइट लिबास में उसकी सर्ज दर्ज अभी तक मांद नहीं पड़ी थी। बालों में कहीं कहीं मोतिया की कलियां अटकी थीं। बाजू बाएं बाजू में मुअत्तर को उठाए वो उसे चूड़ियों वाले हाथ से थपक रही थी और उसकी खनक पर असीद मुतवजे हुआ था। ये अभी तक सोई नहीं। उसके चेहरे से बमुश्किल नजर चुराते हुए उसने मुअत्तर को देखा। गुलाबी फ्रॉक में घुंघराले बालों वाली गुपलू सी मुअत्तर चंद महीनों में ही बहुत सेहतमंद हो गई थी। मेहरू के शाने पर सर रखे मुंह में अंगूठा डाले उसकी छोटी छोटी आंखों में काफी इस्तगराक का आलम था। आपकी बेटी है, कोई वजह ना हो जागना जरूर है। वो उस पर चोट करती पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। असीर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दीवार से टेक लगाते हुए उसे सीने पर बाजू बांध कर उसे देखा। वैसे आज ये पूरा दिन सोती रही है, फंक्शन की वजह से मैंने भी नहीं जगाया, वरना मैं इसे दिन में इतना सोने नहीं देती। अहमद को देखें कब का सो चुका और एक ये मोहतरमा है। उसने उसे गोद में लिटाया और धीरे से पैर हिलाने लगी थी। आपको नींद नहीं आ रही? वो खुद पर जमी उसकी निगाहें महसूस कर चुकी थी। नहीं, नींद का खुमार उसकी आंखों से आया था। वो फिर भी मुनकिर होता नफी में सर हिला गया कि रात के इस पहर से आसमान के तारों तले उस जमीनी चांद को तकते हुए वो पूरी रात भी कुछ जाग कर गुजार सकता था। मैं तो नींद को भगाने के लिए यहाँ चली आई। जरा सी आंख लगती नहीं कि ये चीख उठती है। नजरें झुकाए वो मुअत्तर के बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो बुझने लगी थी असीद की खामोशी से। उसकी खामोशी से अखज़ कर उसकी खामोशी से अखज़ करती उसकी लाताल्लुकी से, उसकी लंबी लंबी बातों के जवाब में एक आध जुमले में मिलने वाले उसके जवाब, उसकी संजीदगी, उसकी बेनियाजी, उसका लिया दिया रहने वाला अंदाज, दिलो जहन में खुब कर रह जाने वाली अम्मी की उस बात ने उसके देखने, उसके सोचने का नजरिया ही बदल डाला था। वो असीद की खामोश नजरों में छुपे अनगिनत पैगामात पढ़ ही नहीं पाई थी। उसके मिजाज उसकी फितरत तक पहुंच ही नहीं पाई थी। याद था तो सिर्फ इतना कि असीद को अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, अपने लिए बीवी नहीं। और फिर अजीब सी बेकली होती थी जो दिल का अहाता कर लेती थी। आप इतना कम कम क्यों बोलते हैं? उससे रहा नहीं गया था बिलाखिर। वो जो उसे देखने में महव था, हैरान सा हो गया। नहीं, मैं कम कम तो नहीं बोलता। उसे इस बेमौका सवाल की वजह से यकीनन समझ नहीं आई थी। अच्छा, फिर मुझे ही कम सुनने की बीमारी होगी। उसके लहजे में चुभन से दर आई। मुझे तो लगता है मैंने अब ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है। वो हल्के से मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच कर उसके करीब बैठ गया। पहले तो इतना भी नहीं बोलता था, तुम तो जानती हो। नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे भला क्या पता आपके अपनी पहली बीवी से कितनी बातें करते हों। शुरू शुरू के दिनों में इन बातों की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता था, मगर अब बहुत कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन करने लगा था। मेहरू, उसकी खामोशी पर रसीद ने पुकारा, मगर उसने नजरें उठाकर उसकी सिमत नहीं देखा था। चुप क्यों हो गई? तुम्हें मेरे ना बोलने का शिकवा है? तो चलो आज बहुत सारी बातें किए लेते हैं, शुगुफ्तगी से कहते हुए वो उसके झुके सर को देखने लगा।
تو آپ صرف میری شکایت دور کرنے کے لیے مجھ سے باتیں کریں گے؟ کیا میں کوئی بچی ہوں جس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اسے لالی پاپ پکڑا دیا جائے؟ وہ اور سلگی تھی، بمشکل کسی تاثر کو چہرے پر آنے سے روکتے ہوئے وہ غنودگی میں جاتی معطر کو احتیاط سے اٹھا کر اٹھی۔ پھر کبھی صحیح، یہ سو گئی ہے، میں اسے جا کر لٹا آتی ہوں، ایسا نہ ہو پھر سے جاگ جائے۔ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہ بنا اس کی طرف دیکھے چلی آئی تھی۔ وہ اسے روک بھی نہیں پایا تھا۔ معطر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے موشنز ہو رہے تھے، ایک ہی دن میں وہ جیسے نیچڑ کر رہ گئی تھی، اور اس سے لامحالہ اس کی طبیعت پر بھی اثر پڑا تھا۔ وہ اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی کہ مہرو کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اس دن اسے ناشتہ بھی اسے گود میں لیے ہوئے ہی جیسے تیسے بنایا اور اس سے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے اسید کو آفس سے جلدی آنے کی تاکید کی تھی۔ اسید کے جانے کے بعد اس نے معطر کو سلایا اور صفائی کو بات پر ٹالتے ہوئے وہ پہلے معطر کے کپڑے دھونے کھڑی ہو گئی۔ احمد نے ابھی اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا۔ اسید ان دنوں اس کے لیے کسی اچھے اسکول کی تلاش میں تھا جو گھر سے بھی قریب پڑتا، اور احمد ان فراغت کے دنوں کو خوب کھیل کود میں گزار رہا تھا۔ سامنے کے فلیٹ پہ جو فیملی تھی ان کے دو بچوں سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کبھی وہ ان کے گھر چلا جاتا تو کبھی وہ یہاں چلے آتے۔ اس وقت بھی لاؤنج میں انہوں نے اچھی ہڑبونگ مچائی ہوئی تھی، ٹی وی بھی آن تھا۔ کچھ اپنے خیالوں میں کھوئی، کچھ ٹی وی کی بلند آواز پر اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا وہ کب گھر سے نکل گئے۔ کافی دیر بعد جب وہ گیلری کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آئی تو ٹی وی کو خالی لاؤنج میں آن پایا۔ احمد ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کرتے ہوئے اسے احمد کو آواز دی، احمد کہاں ہو؟ باری باری دونوں کمروں میں جھانکتے ہوئے اسے خیال آیا کہ شاید عالم اور واسم کے ساتھ عالم اور عاصم کے ساتھ باہر نکل گیا ہو۔ بھابھی جلدی سے دروازے پر اسے سامنے والی خاتون کو پکارا۔ ان کا دروازہ کھلا تھا، اسی لیے دوسری ہی پکار پر سامنے موجود تھی۔ احمد آپ کے پاس ہے؟ اس نے انہیں دیکھتے ہی دریافت کیا۔ نہیں تو، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا وہ عاصم کے ساتھ نہیں آیا؟ انہیں اتنا لائم دیکھ کر مہرو کا دل ڈوبا۔ عالم تو کافی دیر پہلے گھر آ گیا تھا اور عاصم ابھی ابھی آیا ہے، مگر احمد تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ رکو، میں پوچھتی ہوں۔ عاصم یہاں آؤ۔ وہ خود بھی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ان کے دونوں بیٹے جڑواں تھے اور تھے بھی احمد کے ہم عمر۔ ان میں اتنی سمجھ کہاں تھی؟ ماں نے پوچھا تو وہ گنگ ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگے۔ احمد کہاں ہے بیٹا؟ پلیز بتاؤ۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ او آئس کریم والے انکل کے ساتھ گیا تھا۔ عاصم نے زبان کھولتے ہوئے ماں کی سمت دیکھا۔ کہاں گیا؟ اوہ خدایا! اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ شاید وہ آئس کریم والے کے پیچھے گیا ہو۔ تم پریشان مت ہو مہرو، میرا دیور ابھی ابھی گھر آیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے بھیج دیتی ہوں، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ گیٹ پر گارڈ ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ ہما بھابھی نے اس کی ہراساں صورت دیکھ کر تسلی دی۔ اڑی رنگت کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دل میں اسید کو فون کرنے کا خیال آیا، مگر پھر جھٹک دیا۔ ہما بھابھی کا دیور ابھی اسے گھر لے آتا، پھر فضول میں اسید کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ بھابھی نے ٹھیک کہا تھا، گارڈ کی نظروں میں آئے بغیر تو وہ گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ خود کو طفل سے تسلیاں دے رہی تھی۔ اسی وقت معطر کے رونے کی آواز آئی تو اسے اندر آنا پڑا۔ معطر کو گود میں لیے وہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئی اور تبھی اسے ہما بھابھی کے دیور کو عاصم سمیت آتے دیکھا، مگر احمد ان کے ہمراہ کہیں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکلی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اسے ہاتھ میں پکڑے سیل فون سے اسید کو کال ملائی۔ اسید پلیز گھر آ جائیے۔ وہ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ہی بوکھلا گیا۔ کیا ہوا مہرو؟ معطر ٹھیک ہے؟ صبح تو وہ اس کی فکر میں گھر سے نکلا تھا۔ ہاں، مگر احمد نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا؟ وہ چلا اٹھا۔ کہاں چلا گیا؟ گھر سے نکلا کیسے؟ مجھے نہیں پتا، میں کام کر رہی تھی، سمجھی عاصم کے ساتھ ہوگا، مگر ان دونوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ہما بھابھی کا دیور بھی ڈھونڈ کر آ گیا، اسے بھی نہیں ملا۔ پلیز اسید، آپ ابھی اسی وقت گھر آ جائیے۔ رونا بند کرو مہرو، میں آ رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ وہ بکھرتے اعصاب کو سنبھالے دوسرا نمبر ملانے لگی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی دیر میں گیا کہاں؟ اور گیٹ پر کھڑا گارڈ کیا سو رہا تھا؟ ابو غصے بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اس نے گھر فون کر کے امی کو آنے کے لیے کہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ دوڑے دوڑے آئے تھے۔ ان کے ہمراہ چچی اور سرمد بھی تھے۔ اسید کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی چلے آئے تھے اور انہوں نے اس پورے علاقے میں تلاش شروع کر دی تھی۔ گارڈ نے شرمندگی سے عاری الفاظ میں لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے مطابق وہ آنے جانے والوں کی چیکنگ پر مامور تھا۔ دن میں 20 بچے کبھی اسکول کبھی مدرسے کے لیے گیٹ سے گزرتے تھے۔ وہ ہر ایک پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا، یہ والدین کی اپنی ذمہ داری تھی۔ میں کبھی اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی اور نیچے تو وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ آج کچھ دیر کے لیے میرا دھیان ہٹا اور پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیسا ہوگا وہ تو۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو تو رو پڑتا ہے۔ اب کیا حال ہوگا اس کا؟ میں تو صبح معطر میں الجھی، اسے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کروا پائی تھی، وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ دل کو جو طرح طرح کے وسوسے دہلا رہے تھے، اس کی حالت خراب ہوئی جا رہی تھی، اور چڑچڑی معطر حالات کی سنگینی سے بے خبر اسے یوں چمٹی ہوئی تھی کہ سمیہ کے اٹھانے پر اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔
خدا خیر کرے گا۔ مہرو یوں ہاتھ پیر مت چھوڑو، اٹھ کر نماز پڑھ کر دعا مانگو، بمشکل خود کو سنبھالے۔ امی نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ ہاں خدا ہی خیر کرے اور جلدی سے اسے خیر خیریت سے ڈھونڈ لائے، ورنہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ سوتیلی ماں تھی، حفاظت نہیں کر پائی۔ چچی نے کہا تھا۔ وہ ایک دم چونک سی گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی چچی؟ اسے تو صرف احمد کی فکر تھی، اس بات کی طرف تو اس کا دھیان بھی نہیں گیا تھا کیا واقعی اسے اس کے سوتیلے پن کا شاہسانہ قرار دیا جائے گا؟ سوتیلی ماں؟ مہرو کیا واقعی؟ ہما بھابھی جو کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی اس بات پر بے حد حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مہرو نے آج تک انہیں کچھ نہیں بتایا تھا اور انہیں احساس تک نہیں ہو سکا تھا کہ وہ حقیقی کے بجائے سوتیلی ہو۔ وہ جواب دینے کے بجائے سر جھکائے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ کیا معطر بھی؟ اس کی گود میں معطر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سپہر میں مامی کا فون آ گیا۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ مگر مہرو خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ ان کا جو واویلا شروع ہوا تھا ان کے ہر جملے پر اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ امی نے آ کر اس کی حالت دیکھی تو اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، اور یہی وقت تھا جب وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ اسید اور سرمد گھر میں داخل ہوئے تھے اور اسید کے بازو میں دب کے ڈرے سہمے احمد پر نظر پڑتے ہی وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ احمد میرا بیٹا! لپک کر اس کے قریب آتے ہوئے وہ اسے باہوں میں لے کر بے تحاشا چومتی چلی گئی۔ رو رو کر احمد کا حال بھی خراب ہو چکا تھا، چہرے پر آنسوں کے نشانات سبز تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں رونے سے مزید چنی منی ہو گئی تھی۔ یہ کہاں تھا؟ کہاں سے ملا؟ سبھی کی جان میں جان آئی تھی، سبھی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، یہاں سے بہت دور۔ میں تو حیران ہوں یہ وہاں گیا کیسے؟ وہیں پر کسی کو ملا تو انہوں نے مسجد میں پہنچا دیا۔ مولوی صاحب کے یہ اعلانات بھی کروا چکے تھے، تھینک گاڈ کہ ہمیں راستے میں وہاں پوچھنے کا خیال آ گیا، ورنہ ہم تو پولیس اسٹیشن جا رہے تھے۔ سرمد بتا رہا تھا اور سبھی نے مختلف انداز میں شکر کے کلمات ادا کیے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کسی غلط ہاتھوں میں نہیں پڑا، ورنہ آج کل کیا کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ چچی کی اس بات پر وہ کام کر رہ گئی تھی۔ بے اختیار ہی خود سے چمٹے احمد کو دیکھا، اس کا ڈر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ احمد اتنی دور کیوں چلے گئے تھے بیٹا؟ مما نے منع کیا تھا نا نیچے نہیں جانا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کا لہجہ بھر آیا۔ ڈرا کر رکھ دیا ہم سب کو۔ سمیہ نے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بال بگاڑے تھے، اس نے ایک نظر اسید پر ڈالی۔ اس کا سر مسلسل بج رہا تھا، وہ سمجھ گئی اب اس کے گھر والے اس سے معاملہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے سر کا صدقہ اتار دینا مہرو، اور اٹھ کر شکرانے کے نفل بھی ادا کر لو، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے۔ امی نے اٹھتے ہوئے تاکید کی تو اسے چونک کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی کو تم نے بتایا تھا؟ رات کو سب کے جانے کے بعد جب وہ بچوں کو سلا رہی تھی، اسید نے بیڈ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے سوتے ہوئے احمد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ وہ ابھی تک اتنی غیر یقینی کیفیت کا شکار تھا کہ سونے تک اس نے مہرو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ رکھا تھا۔ انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ سپاٹ لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تناؤ سا بکھرا۔ اسید ٹھٹک سا گیا اس کے انداز پر، مگر اس نے اس کا سوال انسنا کر دیا۔ وہ لوگ پریشان ہوتے، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چلے، مگر میں نے بتا دیا اور بہت اچھا کیا، اس سے کم از کم مجھے اپنی اوقات تو پتہ چلی۔ اس کا لہجہ چٹکا تھا۔ اسید نے پریشان ہو کر اس کے یہ اکھڑ تیور دیکھے، شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے ایک نظر معطر اور احمد پر ڈالی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی۔ مہرو کیا بات ہے؟ اسید نے پیچھے آ کر اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کہہ نہیں رہے مگر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا نا اپنے گھر والوں کی طرح کہ یہ میری غلطی سے ہوا، میں لاپرواہ ہوں، میرا سوتیلا پن مجھے دل سے ان کی فکر کرنے نہیں دیتا۔ بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسید کو کئی جھٹکوں سے دو چار کیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا کیوں سوچوں گا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دریافت کیا۔ سب سوچتے ہیں، سب سوچیں گے، جب بھی کبھی میری کوئی معمولی سی غلطی میں بھی پکڑ میں آئے گی تب مجھے یہی طعنہ سننے کو ملے گا، وہ دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ امی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ سمجھ چکا تھا، پھر بھی دھیرے سے پوچھنے لگا۔ انجان مت بنیے، یقیناً انہوں نے آپ سے بھی وہی کچھ سب کہا جو انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں سگی نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ میں نے کون سی کمی کی ہے؟ وہ تو یہاں نہیں ہے، انہیں کیا پتا، بلکہ کسی کو بھی کیا پتا، لوگوں کو بس الزامات عائد کرنے آتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا، کل کو سب کہیں گے، اور کیا ہوگا اگر ایک دن یہ بچے ہی آ کر میری محبت، میری محنت، میرا خلوص، میری ساری خواریاں مٹی میں ملاتے ہوئے مجھے میری اوقات یاد دلانے لگے۔ آج کے واقعے نے پہلے تو ایک طرح اس کے دل و دماغ کی چولیں ہلائی تھی، اور اس کے بعد اس کے تن من کو اپنے لپیٹ میں لینے والے طوفان نے اس کا چین و سکون ہی تہہ و بالا کر دیا تھا۔ وہ بالآخر تھک گئی تھی اور تھک کر پھٹ پڑی تھی۔ امی نے کہا تھا خود سے سوتیلی ماں کا ٹیگ ہٹانے کے لیے سگی ماں سے بڑھ کر بنو۔ میں نے سوچا میں خود کو مٹا دوں گی، مگر کبھی ان بچوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ انہیں میں نے جنم نہیں دیا، میں انہیں کوئی کمی، کوئی محرومی محسوس نہیں ہونے دوں گی، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی جان بھی دے دوں تو رہوں گی سوتیلی ہی، میں ڈر کر انہیں ڈپٹوں، سختی کروں یا پیار کروں، میری ذرا سی بھول اور میرے منہ پر پڑنے والا یہ تمانچہ جیسے آج پڑا ہے۔ جس فیصلے کو نبھاتے نبھاتے وہ اسے کرنے کی وجہ تک بھول گئی تھی، اب یکدم ہی اسے بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔
آپ نہیں جانتے یا شاید جانتے ہوں کہ مامی نے آج مجھ سے کیا کچھ کہا۔ میں ان کی تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں، انہیں مجھ سے اس طرح جواب نہیں کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ احمد میرا بھی بیٹا تھا، تکلیف جیسے بھی ہو رہی تھی، پریشان میں بھی تھی، مگر وہ مجھ سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے احمد میری وجہ سے کھویا ہو، بلکہ اسے میں نے ہی کہیں غائب کرا دیا ہو، یا شاید وہ حق بجانب تھی۔ میں اس قابل ہوں، میری غلطی یہ ہے کہ میں نے خود اپنے منہ سے آپ سے شادی کی بات کی، میں نے خود ہی خود کو پیش کیا، یہ میری کمزوری یا مجبوری نہیں تھی، مگر اب میرے اس عمل کو کسی اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور میں یہ سب برداشت کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ ایک کے بعد ایک خیال آ رہا تھا اسے، اور تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اسے کیا ملا، سکھ چین حرام کر کے دن رات کی تمیز بھلائے، اتنے عرصے کی اس کڑی مشقت میں اسے کیا ملا۔ یہ ٹھیک تھا کہ یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا، مگر جوش میں آ کر اٹھائے اپنے اس قدم کے یہ نتائج تو اسے سوچے ہی نہیں تھے۔ اسید خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع دے رہا تھا۔ اسے ایک بار بھی بیچ میں اسے ٹوکنے کی کوششیں نہیں کی تھیں، جب تک کہ وہ خود ہی بول بول کر تھک نہیں گئی۔ تمہیں اتنا فرق پڑتا ہے مہرو، لوگ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، تمہاری زندگی کے تمام اہم معاملے کیا اس ایک خیال کے زیر اثر تکمیل پاتے ہیں؟ دھیرے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اسید نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مجھ سے شادی کا فیصلہ بھی تم نے ان تمام لوگوں سے پوچھ کر کیا تھا جن کے تانوں، جن کی باتوں کا خوف تمہیں اس وقت ستا رہا ہے؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لب کاٹنے لگی تھی۔ مجھے تو اس بات کا پتہ بھی بعد میں چلا ہے کہ مجھ سے شادی کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ پھپھو نے اپنے بھتیجے پر احسان کیا ہے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسے چکاؤں گا کیسے۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مجھے بھی یہ ڈر تھا کہ کوئی غیر عورت آ کر میرے بچوں کو ماں کا پیار کیوں دے گی، خلوص اور بے غرضی سے گندھا یہ رشتہ جو صرف اور صرف ایثار کا متقاضی ہے، کوئی کیوں کر میرے بچوں سے استوار کرنا پسند کرے گی۔ جب پھپھو نے مجھ سے بات کی تو مجھے حیرت ہوئی، تم مجھ جیسا شخص ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس بات پہ مہرو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس وقت میں تم سے بات نہ کرتا تو میں زیادہ سوچے بغیر ہی خود ہی انکار کر دیتا، مگر تم نے میرے تمام اندیشے غلط ثابت کیے مہرو۔ تم نے مجھے میرے بچوں کو وہ دیا ہے کہ میں چاہوں تو بھی کبھی تمہارا یہ قرض نہیں چکا سکتا۔ مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی نہ رکھو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرے لیے کیا ہو، میری بیوی، میرے بچوں کی ماں۔ تم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو، سختی کرو یا مارو، سگی اور سوتیلی کے بحث سے قطع نظر تمہیں اپنے ہر عمل پر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کس کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ وہ تمہارے بھی بچے ہیں، اور ایک ماں ہونے کے ناطے ان کی پرورش، ان کی ذمہ داری، ان کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے تم کسی کو جواب دہ نہیں ہو، مجھے بھی نہیں مہرو۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اسید نے اسے شانوں سے تھاما۔ وہ خود پر اعتبار کھو بیٹھی تھی۔ بے اختیار ہی اس کے اشانے پر سر رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسید نے بے حد نرمی سے اپنے حصار میں قید کیا تھا، اور آج میں تمہارے سامنے یہ اعتراف کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ تم میری زندگی میں خدا کا سب سے حسین تحفہ بن کر شامل ہوئی ہو، جسے اس نے سب سے بچا کر صرف اور صرف میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا، جس کا شکر میں اس زندگی میں تو ادا کرنے کے قابل بالکل نہیں ہوں۔ اس نے یہ کیا کہا تھا؟ مہرو رونا بھول کر یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کی گہری آنکھوں میں جذبے قندیلوں کی مانند جل اٹھے تھے۔ میں نہیں جانتا تمہارے اس فیصلے کا سبب کیا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمیں اس طرح ملنا تھا، پھر چاہے تم مجھ تک آنے کے لیے کوئی بھی راہ چنتی۔ یہ اعتراف نہیں تھا، کوئی جادو تھا جو وہ اس پر پھونک کر اس کے مردہ تن میں جان ڈال گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آنے لگی تھیں۔ تم اس بات پر جلنے کوڑنے کے بجائے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، صرف ایک بار میرے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیا کرو۔ یہ دنیا ہے مہرو، یہاں کوئی کسی کے لیے نہیں جیتا، نہ کسی کو جیتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ لوگ جو چاہیں کہتے رہیں، تم صرف یہ یاد رکھو کہ تم ہمارے لیے کیا ہو، ہماری زندگیاں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، تم ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہو۔ واشگاف الفاظ میں اس کی حیثیت بتاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو گپت چپ سی بیٹھی تھی، چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی کوئی حادثہ زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی جس باعث وہ اتنی مایوس اور دل گرفتہ ہوئی تھی، وہی حادثہ اس کی جھولی کو اس حد تک بھی بھر سکتا ہے۔ اسے کسی صلے کی تمنا نہیں تھی، اسے سراہے جانے کی بھی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اپنی مرضی سے کیسے اس فیصلے کو وہ دل و جان سے اپنا فرض سمجھ کر نبھا رہی تھی، مگر آج اسید نے جس طرح کھلے دل سے اس کی ریاضتوں کا اعتراف کر کے اس کی ذات کو معتبر کیا تھا، شکر و شرمندگی سے لبریز اندرونی جذبات امٹ امٹ کر اسے جل تھل کرنے لگے تھے۔ وہ کتنی جلدی مایوس ہو گئی تھی، کتنی جلدی تھک گئی تھی۔ اتنے کم عرصے میں اسے خود کو مضبوط رکھنا نہیں آیا تھا۔ اسے اسید کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ اپنے کیے فیصلے پر پچھتا رہی ہے۔ اسے ایک بار پھر جذباتیت سے کام لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسید جانے کے لیے بڑھتا، بھیگی پلکیں اٹھاتے ہوئے اسے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔
وہ آج اس شخص کو جانے نہیں دے سکتی تھی، وہ پھر سے پچھتانے کا اپنے لیے ایک نیا آزار مول نہیں لے سکتی تھی کہ وہ بھی اس کے لیے خدا کا تحفہ ہی تو تھا جو بالکل صحیح وقت پر آ کر اس کی زندگی سنوار گیا تھا۔ اسید نے چونک کر اپنے ہاتھ پر اس کے نازک سے ہاتھ کی گرفت کو دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں سننے کو منتظر ہوں۔ اسید نے اپنے ہاتھوں پر اپنی گرفت اسید نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت قائم کر لی تھی اور اب بغور اس کے چہرے پر پھیلی کشمکش دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو معذرت اور پھر اسے کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آگے کہو مہرو، اس نے ہولے سے اس کے گداز ہاتھ کو دبایا۔ شکریہ، اسے یہی لفظ سب سے بہترین لگا۔ معذرت کس لیے اور شکریہ کیوں؟ وہ اب مہبم سی مسکراہٹ سے وضاحت چاہ رہا تھا۔ میں نے کیا کچھ کہہ ڈالا، بنا سوچے سمجھے میں نے غیر ضروری جذباتیت کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، مگر میں نے وہ سب کچھ دل سے نہیں کہا تھا۔ یقین مانیے آج پورا دن میرے اعصاب جس قدر کشیدہ رہے ہیں شاید یہ اس کا اثر تھا، اور اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ اتنی لمبی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تمہیں تو معذرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بالکل فطری رد عمل تھا اور اس کے لیے میرے نزدیک تم کہیں بھی قصوروار نہیں ہو۔ اسید نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ اٹھایا۔ وہ اپنی گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میرا آپ کی زندگی میں آنا ہمارے ملنے کی ہر وجہ سے بڑا ہے۔ میری ذات اہم ہے، میرا آپ کے لیے ہونا اہم ہے، اور اس ایک سچائی کے آگے باقی سب کچھ ہیچ ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کی خاموشی بول اٹھی تھی اور منتظر اسید اسے دیکھتا چلا گیا۔ مہرو، تم نے شکریہ کیوں کہا تھا؟ وہ اس کی زبان سے سننے کا تمنائی تھا۔ مہرو پل بھر کو چپ ہوئی تھی، اور تب جب وہ لب کھولنے ہی لگی تھی معطر کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ چونکی، پھر اس کے ہاتھوں میں دبے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسی لیے دھیرے سے مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ہاتھ چھڑا کر اندر چلی آئی تھی۔ اسید کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آ ٹھہری۔ جذبے آج کامل ہو کر اس کے دل اور دنیا منور کر گئے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ اس روشنی میں آنے والا ہر رستہ اجلا اور آنے والا ہر منظر روشن تھا۔ یہ اس کی امید بھی تھی اور اس کے سچے جذبوں کا یقین بھی۔